अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद पार्ट 2 मक्का एपिसोड 37। वो जद्दा की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की तपिश और समंदर की नमी उसको वर्किंग स्पेस के अंदर दाखिल होने से कासिर थी, जिसको एसी की ठंडक ने खुशगवार माहौल अता कर रखा था। माला अपने डेस्क पे बैठी खामोशी और सुस्त रवि से कुछ टाइप कर रही थी जब एकदम ठटक के रुकी। दाएं बाएं देखा, कागज उठाए, फ्रेम के पीछे झांका, बैग खोल के चीजें उलट पलट की, चेहरे पे परेशानी धर आई। वो तेजी से उठी और राहदारी की तरफ बढ़ी, मतलाशी निगाहें अतराफ में देख रही थी। हाल के सिरे पर काफी बार बना था। वहां काफी मशीन और वेंडिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर रखे थे। मेरा फोन यहाँ रह गया है शायद। वो परेशानी से बुड़बुड़ाते हुए उस तरफ आई, कप हटाए, इधर उधर झांका। ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ कोई तुम्हारा फोन नहीं चुराएगा, वहीं से मिलेगा जहाँ इसे खोया था। काफी मशीन के सामने अपना कप रखती हुई स्याह बाया वाली नूरा ने एक चिटती नजर उस पर डाली और वापस मशीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। माला ने गहरी सांस खारिज की, लेकिन फिक्रमंदी कम नहीं हुई। वो लाहौर से आई थी, फिक्र करना उसकी आदत में शामिल था। शायद बाथरूम में छोड़ दिया हो। खुद से बुड़बुड़ाती आगे बढ़ने लगी, फिर रुकी। नजर नूरा के दूसरे हाथ में पकड़े कागजों पे पड़ी। वो प्रिंट आउट्स थे जो वहां रखे काफी मशीन से उन्होंने अभी अभी प्रिंट किए थे। माला ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर खुद को रोक लिया और दूसरी तरफ पलट गई। सेठ, वो नजरें कप पे जमाए बोली। कप में भूरे माया की धार गिरती जा रही थी। वो धीरे से पलटी। ये आपके कैफे का थीम है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सपाट चेहरे के साथ भरते कप को देखे गई। इतने गहरे रंग सुर्दा करने के साथ साथ नींद भी तारी करते हैं। लोग कैफे में कॉफी के लिए आते हैं ताकि जाग सके। वैसे भी दुनिया अब गहरे रंगों से दूर जा रही है। अब बोहेमियन डेकोर का जमाना है। खाकी फर्श, हल्की दीवारें, रग्स, हाथ से बनी टोकरियां और बहुत से पौधे। आखिर में वो मुस्कुराई। नूरा ने एक नजर उठा के उसका चेहरा देखा, फिर कमान जैसे स्याह अबरू झुकाए, कप उठाया और आगे बढ़ गई। उसने अफसोस से उन्हें जाते देखा। मोबाइल बाथरूम में ही रखा था, बिल्कुल वहां जहां उसने छोड़ा था, और वो बच रहा था। हारून की कॉल आ रही थी। वो सुबह से उसको 2 कॉल्स कर चुकी थी, इसलिए वो कॉल बैक कर रहा था। आपने अपने कफील से बात की? उसने छूटते ही पूछा। दूसरी तरफ खामोशी का एक तवील वक्फा छा गया, फिर वो धीरे से खनकारा। मैंने बात की थी, लेकिन ये सऊदी थोड़े। वो जैसे अल्फाज तलाश कर रहा था। असूलों के पाबंद होते हैं, वो सिफारिश पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इसरार नहीं किया। उसका अंदाज मुहताज सा था। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके अंदर कुछ बुझ सा गया। ज़ियाद को मत बताइएगा कि मैंने अपने कफील से बात की थी, उसको बुरा लगेगा। कुछ बेचैन सा था उसकी आवाज में जो उसे खटका। शायद उसका वहम था। बहरहाल उसने हारून को तसल्ली दी कि वो ज़ियाद को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन कार बंद होने के बाद वो कितनी ही देर अपनी कुर्सी में उलझी उलझी सी बैठी रही। क्या करे? बीरबल की चैट में मालिक फरीद का नंबर कई दिन से आया रखा था। उसने एक दफा भी उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश नहीं की थी। दराज में बुरा पैकेट भी मौजूद था। उसने उसे भी खोलने की कोशिश नहीं की थी। माँ होती तो बताती कि क्या करना है। आज वो घर आई तो उदास ही थी। ज़ियाद को दोपहर में मैसेज करके छुट्टी का पूछा था। उसने मैसेज देखने के बावजूद जवाब नहीं दिया था। माला का दिल मजीद खराब हुआ था। अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो वो सामने ओपन किचन में बैठा दिखाई दिया। लैपटॉप काउंटर टेबल पे रखे, वो ऐनक लगाए कुछ टाइप कर रहा था। एक नजर उठा के उसे देखा। आज चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। आज माथे पे बल बरकरार है। मैंने सोचा था मेरी शादी होगी तो घर आने पे मेरी बीवी मेरा खाने पे इंतजार करते हुए मिलेगी और हम एक खुशगवार माहौल में डिनर किया करेंगे। वापिस स्क्रीन पे निगाहें जमाए कहते हुए उसकी आवाज में नापसंदीदगी सी थी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि आप एक कैरियर ओरिएंटेड लड़की से शादी कर रहे थे। अंदर आते हुए उंगली से स्टोल उतारा और कम्यूनो घोंटी पे लटकाया, फिर कुर्सी पे बैठ के झुक के जूते उतारने लगी। अंदाज में थकान थी। या आपको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जिसको करियर बनाने में दिलचस्पी ना हो और वो घर पे रहना चाहती हो। जिया ने निगाहें उठा के उसे देखा। इतनी तलख क्यों हो रही हो? क्या घर में रहना बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात है? मेरी अपनी बहन हाउस वाइफ है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको हाउस वाइफ चाहिए थी तो करियर वुमन से शादी नहीं करनी थी ना।
وہ خفگی سے کہتے ہوئے کچن کی طرف آئی. وہ فریج کھولا. باہر شدید گرمی تھی. اس کا حلق خشک ہو رہا تھا. اسے صرف اس وقت ٹھنڈا پانی چاہیے تھا. تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارا کوئی کیریئر ہے. اس نے ہے پہ زور دیا. ایک کو ورکنگ سپیس پہ جاتی ہو, اے سی میں بیٹھتی ہو, پلان بناتی ہو, کافی پیتی ہو اور واپس آ جاتی ہو. کیا فائدہ ہی سب کا. اس کے دل پہ جیسے کوئی پیر رکھ کے گزر گیا تھا. وہ تڑپ کے مڑی اور تکلیف سے اسے دیکھا. اگر آپ نے دبئی سے اپنے ٹرانسفر رکوانے کی کوشش کی ہوتی تو میرا کیریئر پھر سے شروع ہو چکا ہوتا. دبئی میں مجھے جاب مل گئی تھی اور یہاں بھی میں فارغ نہیں ہوں, اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اسے جلد غصہ نہیں آتا تھا لیکن اس وقت آ رہا تھا. گال گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں نمی در آئی تھی. میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا. وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوا. شادی سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا تھا کہ آپ کو میرے کام کرنے پہ اعتراض نہیں ہوگا. اب بھی نہیں ہونا چاہیے. اعتراض نہیں کر رہا لیکن تم فضول میں وقت اور پیسہ ضائع کر رہی ہو. وہ پانی کی ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی. اس کا چہرہ گرم ہو کے دہک رہا تھا. آپ نے چھٹی اپلائی کی؟ اور ضیاء سلطان کے جیسے زخم پہ کسی نے نمک چھڑک دیا ہو. کشمالہ. اس نے تڑپ کے اسکرین فولڈ کی اور اینک اتار کے برہمی سے اسے دیکھا. میں نے بتایا ہے ہم نہیں جا سکتے. ہم نہیں جا سکتے ہیں تو میں جا سکتی ہوں اور میں جاؤں گی. وہ میرا بھائی ہے. میں اسے تعلق ختم نہیں کر سکتی. اگر آپ کو میری پرواہ ہے تو آپ اپنی سیٹ بک کروائیں, نہیں تو میں اکیلے جا سکتی ہوں. اس نے جیسے فیصلہ سنایا اور بوتل تھامے کمرے کی طرف بڑھ گئی. زیاد سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا. تمہیں سعودی عرب سے نکلنے کے لیے ری انٹری چاہیے اور میری اجازت کے بغیر وہ تمہیں نہیں ملے گی. کمرے تک جاتے اس کے قدم ٹھہرے. وہ دھیرے سے مڑی. سبز آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے ضیاء سلطان کو دیکھا. وہ پرسکون سا سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری ری انٹری سائن کر دیں گے اور ماہی کی پیش گوئی کو درست ثابت نہیں ہونے دیں گے. میں فریش ہو کے آتی ہوں, پھر ڈنر کریں گے. میں صبح کھانا بنا کے گئی تھی ہر روز کی طرح. اس کے لہجے میں کچھ سخت تھا, کچھ مختلف. زیاد نے پہلو بدلا, سر کو خم دیا, چہرے کے تنے تاثرات نکلے ہوئے. میں بعد سے چھٹی کے لیے دوبارہ بات کروں گا, ڈونٹ وری. انداز نرم تھا. مالا نے بس ایک نظر اسے دیکھا, سر کو جنبش دی اور آگے بڑھ گئی. اب ہر طرف خاموشی چھائی تھی. اس صبح جب وہ کو ورکنگ سپیس آئی اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا. زیاد نے ناشتے پہ اسے یقین دلایا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے دوبارہ بات کرے گا. فلائٹس بک کروا دوں؟ اس نے خوشی سے پوچھا تھا. پہلے چھٹی اپروو ہو جائے پھر فلائٹس بک کروا دینا. شادی سر پہ آئی کھڑی ہے, جتنی دیر سے فلائٹس بک کریں گے اتنی مہنگی ہوگی. اسے فکر مندی ہونے لگی لیکن فی الحال یہی کافی تھا کہ وہ مان گیا تھا. اسی لیے آج اس نے زیادہ کام نہیں کیا. موسم بھی خلاف توقع خوشگوار تھا. اس نے سلیپر بدلے اور عمارت کی عقبی طرف ساحل پہ آ گئی. سکن کلر کا کیمونو پہنے, سر پہ سٹول جما کے, گردن تلے اڑس سے, سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے وہ سلیپرز ہاتھ میں لیے ننگے پیر ریت پہ چلنے لگی. لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور دل میں امید. بالآخر وہ استنبول جا رہی تھی, سیاحوں کی جنت. تم مار ہی ہو. پہلی کال اس نے مائی کو ملائی. ایسے کیسے آ سکتی ہوں؟ مئی کو میرا خیال ہوتا تو شادی کی ڈیٹ آگے کر دیتا. وہ حسب عادت ناراض تھی. چند منٹ تک وہ اس کو سمجھاتی رہی. ماہی آگے سے ہوں ہاں کرتی رہی. اس کا اصرار قائم تھا, شادی کی ڈیٹ 2 ہفتے آگے کرو. سورج دھیرے دھیرے تیز ہونے لگا تو وہ ساحل پہ بنی ایک چھتری کے سائے میں آ بیٹھی. اسے ایک کال مزید کرنی تھی. پہلے اس نے میسج بھیجا اور جب اجازت موصول ہوئی تو کال ملائی. ہوا مسلسل اس کے عبایا کو اڑا رہی تھی. سٹول بھی سر سے پھسل چکا تھا لیکن وہ سانس روکے دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہی تھی. ہیلو. ایک مشینی سا لہجہ سنائی دیا جو جدہ کے ساحل کے برعکس بہت سرد تھا. مالک صاحب. اس نے تھوک نگلا. میں کشمالہ مبین بات کر رہی ہوں. بات کیجیے. ایک لمحے کے توقف کے بغیر جواب آیا. کشمالہ کے ابرو تعجب سے اٹھے. شاید وہ اسے پہچانے نہیں تھے. ہم اسلام آباد میں میرے ریسٹوران اوشین میں ملے تھے. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے مجھے فاختہ والا. یاد ہے. آگے. اس نے سن گلاسز اتارے, آنکھوں میں خفگی لیے موبائل اسکرین کو دیکھا. کیا اس نے درست نمبر ملایا تھا؟ قریباً 1 برس پہلے آپ نے مجھے کال کی تھی فرید ہولڈنگ کے مینیجر کی حیثیت سے. پھر مجھے ملنے کے لیے بلایا لیکن اپنی جگہ بیربل کو بیچ دیا. آگے. ایک لمحے کے لیے اسے پچھتاوا ہونے لگا. اس سے کیا ضرورت تھی انہیں کال کرنے کی. اس نے گہری سانس لی اور بدیکت لہجے کو. میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. کیوں؟ ایک کام ہے جو فون پہ نہیں بتا سکتی. کیا ہم مل سکتے ہیں؟
पहली दफा लम्हे भर की खामोशी छाई, यानी वो सोचते भी थे। आप इस वक्त कहाँ हैं? जद्दा, लेकिन इस महीने की 15 तारीख को मैं इस्तांबुल में होंगी। क्या वहां होंगे? होऊंगा, पहुंच के मुझे टेक्स्ट कर देना। और राब्ता मुनक़ता हो गया। माला के माथे पे बल धरा है, हवा से उड़ते बाल बेरहमी से कान के पीछे अड़से, और वो वहां से उठ आई। ये इंसान था या रोबोट? अपनी माँ का लॉकेट मुझे दे दिया, लेकिन अंदाज में कोई मानूसियत की अपनायत ही नहीं थी। शायद उन्हें उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, शायद वो उसे ठीक से पहचाने ही नहीं थे। इस्तांबुल जाके शायद वो मिलने से इनकारी हो जाए। क्या जरूरत थी उन्हें कॉल करने की? खुद को कोसती वो रेत पे चलती इमारत की तरफ जा रही थी। कई हजार मील दूर अपने ऑफिस में बैठे अब्दुल मालिक फरीद ने मोबाइल रखा और इंटरकॉम दबाया। अगले ही लम्हे एक सूट में मलबूस नौजवान झट से अंदर दाखिल हुआ। हम इस्तांबुल किन दिनों में होंगे? 12 से 14 तारीख तक, उसने आईपैड से देख के बताया, क्योंकि 14 को ज़ारा ने रैप अप करके हमारे साथ वापस आना है। हम 16 तारीख को वापस आएंगे। ज़ारा को बता दो और फ्लाइट्स बदलवा दो। वो वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गए। मगर सर, 15 को हमें दोहा में होना चाहिए, आपकी बहुत सी मीटिंग्स हैं। वो परेशानी से बोला तो मालिक फरीद ने ऐनक के ऊपर से उसे देखा। तुम मेरे बास हो या मैं तुम्हारा? नौजवान ने निगाहें झुका दी और जर्जरी लेकर वापस पलट गया। वो वापस इमारत में आई तो उसके स्लीपर्स और बाय के दामन में रेत लगी थी। सोचा आज मजीद कुछ करने की बजाय घर चली जाएगी। उसे पैकिंग भी करनी थी, लेकिन अपने डेस्क को देख के वो ठहर गई। रामीन वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तुम कब आई? वो हैरत से कहती उसकी तरफ आई और साथ वाले डेस्क की कुर्सी खींच के उसके मुकाबल रखी। खुशगवार मौसम के बायस आज हाल खाली था। दीगर फ्लोर्स पर भी चंद लोग ही दिखाई दिए थे। यूं ही सोचा आपका हाल हवाल पूछ लूं, कैसा काम जा रहा है? रमीन कदरे फीका सा मुस्कुराई। काम? माला उदासी से मुस्कुराई। मैं खुद को कैफ की तरह महसूस कर रही हूँ। वो ऐसे ही सारा दिन कुर्सी पे बैठा अपना बिजनेस प्लान बनाता रहता था, करता कुछ नहीं था। मैं भी वही कर रही हूँ। एक प्लान है मेरे पास, लेकिन ना कफील है, ना सरमाया है, और ना ही कोई जॉब। हंस के शाने उचकाए और उसके सामने बैठी। दोनों के दरमियान अब मेज पे उसका फोल्ड हुआ लैपटॉप रखा था, साथ मुरझाया हुआ शेल्डन था और उसकी टहनी पे फूटती एक नई कोम्पल। इस्तांबुल के प्लान का क्या बना? बस जियाद की छुट्टी कंफर्म हो जाए तो फ्लाइट्स बुक करवाऊंगी। रमीन खामोश हो गई। उसके चेहरे पे एक रस्मी सी मुस्कुराहट थी जो बार बार मद्धम हो जाती, लेकिन वो उसको जबरदस्ती सजा लेती। रमीन, क्या बात है? आपके माला ने बगौर उसका चेहरा देखा। मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन हारून को नहीं मालूम होना चाहिए, प्लीज। एकदम से वो संजीदा हो गई, बार बार इतराफ में देखती। कुछ था उसके अंदाज में। उसका माथा ठनका। खुल के कहो। हारून ने अपने कफील से बात की थी, जो ज़ियाद भाई की कंपनी का कंट्री हेड है। उसने छुट्टी देने से इनकार कर दिया? नहीं। यानी उसने छुट्टी अप्रूव कर दी? उसका चेहरा चमका। नहीं। आपके उसने चंबे से रमीन को देखा। माला, वो ज़ियाद भाई को छुट्टी नहीं दे सकता क्योंकि किसी ने पहले ही उसका दिल मुट्ठी में पकड़ लिया, जैसे किसी अनहोनी का खदशा मुजस्सम सूरत में सामने आने वाला हो। क्योंकि ज़ियाद सुल्तान नामी कोई आदमी उनकी कंपनी में काम नहीं करता। उसे लगा दूर नीचे बहते समंदर की एक तेज लहर आई है और उसे रौंद के चली गई है। हारून को लगा उसे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन कफील ने चेक करवाया है। ज़ियाद भाई दुबई में उसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, शादी से पहले। एकदम जैसे बहुत ठंड हो गई थी और पानी से भीगा उसका वजूद यख बस्ता हो रहा था। ज़ियाद भाई को कंपनी ने मक्का ट्रांसफर नहीं किया, वो खुद आए हैं। वो बिना पलक झपके रामीन को देख रही थी। ये नहीं हो सकता। हमारे घर स्टेशनरी तक उसी कंपनी की इस्तेमाल हो रही है। ज़ियाद वहां जॉब करता है। इसीलिए हारून ने आपको नहीं बताया और मुझे भी कहा कि मैं मियाँ बीवी के मामले से दूर रहूं, लेकिन मैं रह नहीं सकी। आई एम सॉरी। वो परेशान थी और पशेमान भी। माला ने गर्दन झुकाई। पानी कहीं नहीं था। वो खुश्क थी। उसने गहरी सांस अंदर खींची, फिर धीरे से उसे खारिज किया। आपके उसने चेहरा उठाया तो वो शाह का तासुर कम हो चुका था। उसको अल्फाज मुरत्तब किए। उसको लिखने के लिए वक्त चाहिए और ज़हनी सुकून भी। इसलिए उसने जॉब छोड़ी होगी और मुझे इसलिए नहीं बताया होगा कि मैं परेशान ना हूँ। रमीन के तने साहब भी ढीले पड़ने लगे। उसने सारा इस बात में हिला दिया।
شاید مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا. پلیز آپ زیاد بھائی کو مت بتائیے گا کہ میں نہیں بتاؤں گی. اس کے چہرے کے پٹھوں کو بہت دقت سے خود کو مسکراہٹ میں ڈھالنا پڑا. زیاد ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے. وہ بس مجھے پریشان ہی کرنا چاہتا ہوگا. رامین معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ تب تک وہاں بیٹھی رہی جب تک کہ وہ لفٹ کے پیچھے غائب نہ ہو گئی. اس کے جاتے ہی مالا کے تاثرات بدلے. ایک قید سانس آزاد ہوئی. اس نے بند گلے کی قمیض پہن رکھی تھی. بے اختیار کالر کا بٹن کھولا. اس کی گردن دب رہی تھی. سانس نہیں آ رہا تھا. چہرہ سفید پڑنے لگا تھا. پھر اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے موبائل اٹھایا. جنوری کی جو تاریخ رامین بتا رہی تھی. کیا ہوا تھا اس تاریخ کو؟ اس نے زیاد کی چیٹ کھولی. اسے اوپر کیا. بہت اوپر. اس تاریخ سے ایک دن پہلے اس نے زیاد کو میسج کیا تھا. مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے. فون اس کے ہاتھ سے پھسل گیا. اب وہ شیلڈن کے قدموں تلے پڑا تھا. اس کا سانس اکھڑ اکھڑ کے آ رہا تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف آئی. وہاں تیز سفید بتیاں روشن تھیں. ایک دیوار گیر آئینے کے سامنے فاصلے فاصلے پہ 3 سنک لگے تھے. وہ وسطی سنک کے سامنے کھڑی ہوئی آئینے میں خود کو دیکھا. اس کی آنکھیں ابھی تک حیرت سے کھلی تھی. بے یقینی، تعجب اور عجیب سا خوف. اس کے علاوہ ایک شے اور بھی تھی وہاں، نمی. اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اور آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے. لیکن بے یقینی ہنوز موجود تھی. اس نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا. پھر ایک دم اسے نوچ کے اتارا اور دیوار پر دے مارا. اسی پل دروازہ کھلا. وہ تیزی سے سنک پہ جھک گئی. نل کے نیچے ہاتھوں کا کٹورا بنایا اور پانی بھر کے چہرے پہ ڈالا. مسکارا اور لائنر جھٹ سے بہہ گیا. نورا اندر داخل ہو رہی تھی. انگوٹھی دیوار سے ٹکرا کے فرش پہ جا گری تھی. نورا خاموشی سے جھکی، انگوٹھی اٹھائی اور سنک تک آئی. اپنی میک اپ کٹ ایک طرف رکھی اور انگوٹھی اس کے سامنے. اس نے دوسری شادی کر لی ہے یا صرف چیٹ کر رہا ہے؟ وہ سر جھکائے میک اپ کٹ کھول رہی تھی. مالا نے گیلا چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا. دھوکا دھوکا ہوتا ہے، جیسا بھی ہو. آنسو پھر سے بہنے لگا. ریڈ فلیگز ہمیشہ ہوتے ہیں. وہ جو آگے جھکے آئینے میں دیکھتی. ہونٹوں پہ تازہ لپسٹک رگڑ رہی تھی. جب وہ گھر آتا ہوگا تو فون سمیت باتھ روم جاتا ہوگا دوسری عورت کے پرفیوم کا اثر زائل کرنے. رات کو چپ کے کالز کرتا ہوگا، راز رکھتا ہوگا. تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ اس نے اپنے عکس کو دیکھا. مسکارا بہہ جانے سے آنکھیں سیاہ ہو رہی تھی. مجھے اس پہ اعتبار تھا. آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے. کم از کم وہ مجھے دھوکا نہیں دے گا. سارے مرد جھوٹے ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار کرنا چھوڑ دو. وہ برش سے گالوں پہ برونزر لگا رہی تھی. گال کی ہڈی مزید واضح ہونے لگی. وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی. آنسو رک گئے. آنکھوں میں غصہ آنے لگا. اس نے پیپر ٹاول کھینچا اور زور سے آنکھیں رگڑی. پھر ان کی طرف مڑی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، نورا ایک دم بیزاری سے بولی، یہ مت سمجھنا اب میں ہمدردی میں تمہاری کفالت پہ راضی ہو جاؤں گی. جانتی ہیں میں آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ وہ بولی تو آواز میں سارے زمانے کا غصہ تھا. کیونکہ آپ ایک عورت تھیں اور مجھے کسی مرد پہ اعتبار نہیں تھا. آپ کو بھی نہیں ہے. میں؟ آپ الحاجری فیملی سے ہیں. آپ کی فیملی کے پاس صوبے کی حکومتی سٹیمپ ہے. آپ کے محل کے باتھ رومز اس آفس سے بڑے ہوں گے جس میں آپ کام کرتی ہیں. کیا آپ کی فیکٹریز اور کمپنیز کی عمارتوں میں آپ کے لیے جگہ نہیں تھی جو آپ اس کو ورکنگ سپیس میں کام کر رہی ہیں؟ وہ تکلیف سے ایک ایک لفظ کہہ رہی تھی. نورا نے میک اپ کٹ زپ بند کی اور چہرہ اس کی طرف موڑا. وہ اسی طرح سپار تھا اور قدرے بے سار بھی. میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ آپ کی فیملی کے مرد آپ کے کام کرنے سے خوش نہیں ہیں اور آپ کام کر کے ان کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہیں. آپ کی کافی شاپ کی مہینے کی آمدن اس بیگ کی قیمت سے کم ہوگی جو آپ اٹھاتی ہیں، لیکن آپ یہ پیسے کے لیے نہیں کر رہی. آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے گرنے لگے. دل چل رہا تھا. آپ یہ اپنے لیے کر رہی ہیں کیونکہ ہر عورت کو اپنی سینٹی برقرار رکھنے کے لیے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے. یہ ہماری اپنی چوائس ہونی چاہیے. لیکن ہمارے گھر کے مرد ہماری آزادی کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں، کس سے شادی کر سکتے ہیں کس سے نہیں. وہ ہمارے لیے ہمارے فیصلے کرتے ہیں. اپنی زندگیاں وہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. سینے پہ انگلی سے دستک دی. آنسو بدستور بہ رہے تھے. نورا خاموشی سے اسے دیکھا. پھر ہاتھ بڑھا کے ٹیشو پیپر نکالا اور اس کے سامنے رکھا. پھر اپنی کٹ اٹھائے باہر نکل گئی. وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی. وہاں نہ نورا تھی نہ رامین. اب اسے نہ کسی کے سامنے زیاد کا دفاع کرنا تھا، نہ کسی پہ اپنا غصہ نکالنا تھا.
اب وہ اکیلی تھی. وہ گھٹنوں پہ سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگی. ظہیر اور کیف کے بعد کتنی مشکل سے اس نے ایک مرد پہ اعتبار کیا تھا، لیکن وہ اسے جاب کرنے سے روکنے کے لیے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے چکا تھا. اگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کام کرے تو پہلے بتا دیتا، وہ اسی لحاظ سے فیصلہ کرتی، اس طرح جھوٹ تو نہ بولتا. اف اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟ ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے، اور سارا مسئلہ یہی تھا کہ ماں نہیں تھی. اپارٹمنٹ کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور شام کی نیلگوں روشنی اندر جھانک رہی تھی. مالا نے دروازہ کھولا تو لاؤنج کے ایک صوفے پہ بیٹھا وہ نظر آیا. وہ نیم اندھیرے میں بیٹھا تھا، گود میں رکھے لیپ ٹاپ اسکرین کی روشنی اس کے گلاسز میں چمک رہی تھی. آہٹ میں نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی، چہرہ دھلا دلایا بنا میک اپ کے تھا اور آنکھیں ویران. دھیرے سے سوئچ بٹن دبایا، ایک دم سارے میں روشنی پھیل گئی. زیاد ہلکا سا مسکرایا. بتی ہلکی کر سکتی ہو، مجھے ایسا اچھا لگ رہا ہے. آپ کو اندھیرے اچھے لگتے ہیں؟ مالا نے اسے نگاہ ہٹائے بغیر سوئچ بٹن کو دبایا. ایک بتی جلتی رہی، باقی بجھا دی. لاؤنج پھر سے نیم اندھیر ہو گیا، لیکن پہلے سے بہتر تھا. آپ آفس سے کب آئے؟ وہ سرسری انداز میں کہتی بیگ لیے کچن کی طرف بڑھ گئی. وہ روز ساتھ ہی نکلتے تھے. وہ پہلے اسے ڈراپ کرتا تھا، پھر وہ آفس جاتا تھا یا شاید کہیں اور. وہ ہر شے کے بارے میں بے یقین تھی. ابھی گھنٹہ پہلے. وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. کیسا جا رہا ہے آفس؟ وہ سنک تک آئی، نل کھولا، ہاتھ پانی کی دار تلے رکھے. وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے ہاتھ دھوتی تھی، لیکن آج اسے ہینڈ واش لگانا بھول گیا تھا. بس پانی بہتے ہی دیکھتی رہی. بہترین. زیاد نے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کے اسے بغور دیکھا. کیوں؟ اتنا کام کرواتے ہیں لیکن چھٹی نہیں دیتے؟ پیپر ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اپنے بیگ کو دیکھ رہی تھی. اس کے اندر ایک پرنٹ آؤٹ طے کیے رکھا تھا. یہ اس کا ٹکٹ تھا. میں نے بات کی تھی جمعے تک وہ فائنل بتا دیں گی. وہ اب انگلی میں پہنی موتی والی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی. کیا یہی اس کا پلان تھا؟ آخری وقت تک اسے کنفیوز رکھنا اور اتنی دیر سے بتانا جب وہ جا ہی نہ سکے. میرے بھائی کی شادی ہے زیاد. وہ بھائی جس نے عین وقت پہ بتایا ہے، نہ مشورہ نہ رائے. یہ اہمیت ہے تمہاری؟ اس کی نظریں ٹینس بال کی طرح ایک ان دونوں چیزوں پہ جا کے پلٹ رہی تھی. استنبول کے ٹکٹ کا پرنٹ آؤٹ، انگوٹھی، ٹکٹ، انگوٹھی. اسے ایک کو چننا تھا. اسے یہاں رہ کے زیاد کی حقیقت جاننی تھی. اس کا جھوٹ اس کے سامنے رکھنا تھا، اس سے جواب مانگنا تھا، یا اسے اپنے بھائی کو اس موقع پہ اکیلا نہیں کرنا تھا. ماں نہیں تھی اور اسے وہی کرنا تھا جو مائیں کیا کرتی ہیں. وہ اپنی فیملی کی فکسر تھی. وہ مالا تھی. ٹھیک ہے، آپ جمعے کو آ جانا، میں اپنی فلائٹ بک کروا چکی ہوں. وہ کاغذ لیے اس کے سامنے آئی اور پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھا. آپ کو اپنی ابشرہ ایپ سے میری ری انٹرنگ جنریٹ کرنی ہوگی. ضیاء سلطان کے چہرے پہ پہلے ناسمجھی ابھری، پھر اس کی جگہ برہمی نے لے لی. میرے بغیر جاؤ گی؟ جانتی ہو نا، شادی کے بعد میاں بیوی کو ہر جگہ ایک ساتھ جانا چاہیے. میاں بیوی کو ہر جگہ ایک ساتھ جانا چاہیے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے دہرایا. ہاں، کیونکہ بیوی اکیلی جائے تو لوگ عزت نہیں کرتے. اس کے انداز میں کچھ چتاتا ہوا تھا، کچھ ہر درم سا، کہ یہی معاشرے کا طور تھا. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک ساتھ جائیں گے، لیکن استنبول نہیں، آپ کے آفس. اس نے پیپر سامنے میز پہ رکھا. زیاد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی. وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا. واٹ؟ گردن اٹھائے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. وہ اس کے مقابل کھڑی تھی. اس نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا تھا. میں صبح آپ کے ساتھ آپ کے آفس جاؤں گی اور آپ کے بعد سے خود بات کروں گی. اس سے جیسے کرنٹ سا لگا. تیزی سے لیپ ٹاپ پرے رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا. ماتھے پہ شکنیں ابری. نو وے. اس کا چہرہ سرخ ہوا. اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی، اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے، اور آپ کے بعد سے ریکویسٹ کر لوں گی کہ میرے بھائی کی شادی ہے، اس لیے میرے شوہر کو چھٹی دے دیں. اس کی آواز بلند نہیں ہوئی، وہ آہستہ تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ ایک ساتھ تھا. ملامت، دکھ، کرچیاں. بچوں والی باتیں مت کرو کشمالا. کون اپنی بیوی کو لاتا ہے سفارش کروانے؟ اتنی بےعزتی ہوگی میری. اور اگر میں اپنی بھائی کی شادی پہ نہیں گئی تو میری بےعزتی ہوگی. اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن آپ کا باس ہے. اگر اس کی وجہ سے میں موہت کی شادی پہ نہ جا سکی تو آپ مجھے اپنے آفس میں آنے سے روک نہیں سکیں گے. وہ تیار تھی اس کے غصے کے لیے، اس کے چلانے کے لیے، اور جیسے ہر دوسری فلم ڈرامے میں ہوتا تھا وہ شاید اس پہ ہاتھ بھی اٹھا دے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ تیار تھی.
لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ضیاء سلطان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کی شکنیں ختم ہو گئیں۔ اس نے موبائل نکالا، چند بٹن دبائے اور پھر اسکرین اس کو دکھائی۔ اس نے ابشر سے مالا کی ری انٹری جنریٹ کر دی تھی۔ جاؤ جو مرضی کرو، تمہیں میری پرواہ کب ہے؟ وہ جیسے دکھی تھا، ناراض تھا اور بے بس بھی۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے جا رہی ہوں، رامین مجھے ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گی، کیونکہ آپ کو مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھی چھٹی نہیں ملے گی نا۔ وہ اس کو دیکھے بنا کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مزید اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کو دکھی دیکھ کے اسے خود دکھ ہوگا، گلٹ محسوس ہوگا، وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اس نے مالا سے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کی اتنی ناراضی دیکھے گی جتنی برداشت کر سکے۔ زیادہ دیکھ لی تو وہ ضبط کھو دے گی اور اس سے جواب مانگنے لگے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہنگامہ، اور وہ سکون سے معید کی شادی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکے گی۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے، پھر وہ استنبول سے واپس آ کے ضیاء سے اپنے تمام جواب مانگے گی۔ ابھی اس سے یہاں سے جانا تھا، وہ مزید اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ آپ کا ڈیفنس میکانزم ہے، سامنے کرنے کے بجائے فرار حاصل کرو۔ ذہن کے کسی تاریک گوشے سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ کشمالا نے سر جھٹک دیا، اسے اس آواز کو نہیں سننا تھا۔ اس کو 3 گہرے سانس لے کر فی الحال ضیاء سے دور جانا تھا۔ زیاد اس رات کمرے میں نہیں آیا، اس کی رات بھی آنکھوں میں کٹی۔ ڈاکومنٹس، کپڑے، جوتے، سب کچھ پیک کر کے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیل لگائے بیٹھی رہی۔ گھڑی کی سوئی آگے بڑھتی رہی، لیکن وہ نہیں سوئی، نہ ہی لیٹی۔ زیاد ناراض تھا اور شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی ناراضی دیکھ کے وہ جانے کا فیصلہ بدل لے، لیکن وہ بار بار خود کو یاد کروا رہی تھی، آج کمزور نہیں پڑنا، ابھی اسے نہیں بتانا کہ اس کی جاب کا سچ جانتی ہے۔ 2:55 پہ اسی دھن سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چونکی اٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، کب آنکھ لگی اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے کا میوزک اسی طرح بج رہا تھا۔ اس نے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ آواز کہیں نہیں جا رہی تھی۔ البتہ آج وہ پہلے کی طرح پھر سے سو بھی نہیں سکتی تھی، اسے خود کو مصروف کرنا تھا۔ سلیم، میں نے تمہیں پیسے بھیج دیے تھے، جب صبح اٹھو تو کنفرم کر دینا کہ ملے یا نہیں۔ سلیم کو ایک آڈیو نوٹ ریکارڈ کر کے بھیجا، پس منظر میں بجتا میوزک اب خاموش ہو چکا تھا۔ میں تو اٹھا ہوا ہوں باجی۔ سلیم کا اگلے ہی لمحے آڈیو میسج آیا تھا۔ اس کے ابرو تعجب سے کٹھے ہوئے۔ اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ لو باجی، اتنے سال بڑی بی بی کے پاس رہا ہوں، کیا فجر کی اذان سن کے بھی سوتا رہوں گا؟ ایک دم سے وہ سیدھی ہو بیٹھی، پلکیں چپکنا بھول گئیں۔ فجر کی اذان؟ لاہور میں اس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہے؟ اس نے تیزی سے موبائل پہ دی نوٹ کھولا جس میں وہ ہر صبح اس آواز کے سننے کا وقت لکھتی آ رہی تھی۔ دنیا کی ہر شے جھوٹ بول سکتی ہے سوائے نمبرز کے۔ وہاں ایک قطار میں اوقات لکھے آ رہے تھے۔ سعودیہ کے وقت کے مطابق قریباً ہر روز دن کا وقت 1 منٹ پیچھے ہو رہا تھا۔ سعودی عرب میں رات کے 3 بجے کچھ خاص نہیں ہوتا تھا، لیکن عین اسی وقت لاہور میں صبح کے 5 بجے کا وقت ہوتا تھا۔ اور وہ کیا ہے جو مارچ کے مہینے میں ہر روز 1 منٹ پیچھے جاتا ہے؟ فجر کی اذان کا وقت۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب گوگل پہ لاہور کی فجر کی ٹائمنگ چیک کر رہی تھی۔ وہ عین وہی اوقات تھے جو اس نے نوٹس میں لکھے رکھے تھے۔ مالا نے بے یقینی سے چہرہ اٹھایا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، یہ اس کی اوشن کی پرانی بری یادداشت نہیں تھی، یہ ماضی نہیں تھا، یہ حال تھا۔ کوئی ہر صبح فجر کے وقت یہ دھن بجاتا تھا، مگر کیوں؟ الجھن، خوف، گھبراہٹ۔ اس نے جلدی سے نوٹس بند کر دیے، آج کا وقت بھی تحریر نہیں کیے، اس نے اپنا دھیان بٹانا تھا۔ نپولین کہتا تھا اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو اس کا دارالحکومت استنبول ہوتا، شاید اس لیے کہ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ تھے۔ ہر سفر کرنے کے خواہش مند انسان کی طرح استنبول جانا اس کا بھی خواب تھا، لیکن یہ خواب پورا ہوا تو ایسے کہ وہ سارا راستہ اداس رہی، دل الگ بوجھل تھا۔ کبھی اندر سے کوئی ملامت کرتا، وہ شوہر تھا، اس کو ناراض کر کے آئی ہو، پھر کوئی اس کی تصحیح کرتا، اگر وہاں رہتی تو حالات زیادہ خراب ہو جاتے۔ اسے سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا،
جانے سے پہلے زیاد اس سے نہیں ملا تھا. وہ صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے چلا گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. شاید وہ رک جائے لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی. ایک اور پہ اقامہ دکھاتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. کہیں زیاد نے اس کی ری انٹری منسوخ نہ کر دی ہو. لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. استنبول اور سعودیہ کا وقت ایک جیسا تھا. جس وقت وہ پاسپورٹ کنٹرول سے گزر کے بیگیج کلیم تک آئی صبح کے 10 بج رہے تھے. انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے ہی اس کی پہلی نظر واٹس ایپ پہ گئی. زیاد کا کوئی میسج نہیں آیا تھا. اس کا دل مزید بھاری ہونے لگا. میں استنبول میں ہوں، کیا ہم آج شام مل سکتے ہیں؟ اس نے پہلا میسج مالک فرید کو بھیجا. اگلے ہی منٹ ان کی کال آنے لگی. اس نے خوف سے فون کو دیکھا. لوگ میسج کے جواب میں کال کیوں کرتے ہیں؟ جی مالک صاحب، آپ کہاں ملنا چاہتی ہیں؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ سفر کا حوال، سیدھا سوال. کسی ایسی جگہ جہاں میں خود کو محفوظ سمجھوں. نیشا نتاشی میں ایک ریسٹوران ہے جہاں ریسٹوران میں نہیں، میں پبلک پلیس پہ نہیں ملنا چاہتی. اس نے جلدی سے بات کاٹی. دوسری طرف چند لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی. مجھے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے. کیا میں آپ کے آفس آ سکتی ہوں؟ استنبول میں میرا کوئی آفس نہیں ہے. میں فرید ہولڈنگ کی میٹنگز کیف کے آفس میں رکھتا ہوں. ہم 4 بجے وہاں مل سکتے ہیں. کیف؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس سے یاد آیا کہ اس شہر میں کون رہتا تھا. کیف ماہر کی کمپنی کا نام ہے. وہ اسی بلڈنگ میں ہوتا ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے لوکیشن پن بھیجیں، میں آ جاؤں گی. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. اس کی زندگی میں ماہر فرید سے بڑے مسائل تھے. آر یو شیور؟ مالک فرید نے محتاط انداز میں پوچھا تھا. پازیٹیو. وہ فیصلہ کر چکی تھی. موعد اس کو لینے بر وقت پہنچا تھا. اس کو وزٹر ایریا میں دیکھا تو دور سے ہاتھ ہلایا. وہ مسکرا رہا تھا. کشمالہ مبین کے کندھوں سے سارے بوجھ اترنے لگے. وہ بھی مسکرا دی. آنکھیں بھیگنے لگی. وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور موعد نے اسے گلے سے لگا لیا. بھائی کیا ہوتے ہیں شادی کے بعد احساس ہوتا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ تم آئی ہو مالا. وہ واقعی خوش تھا. ماہی بھی آئے گی، فکر مت کرو. وہ مسکرا کے لہدا ہوئی. پھر لہجہ بدلا. تم نے کوئی اتنی قابل فخر حرکت نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمیں شامل ہونا چاہیے. مالا یار. اس نے ماتھے کو چھوا. اس کے دادا بیمار ہیں اور ہاں واٹ ایور. اس نے ہاتھ جلا کے کہا. وہ ٹرالی دھکیلتا سر جھٹک کے رہ گیا. تیاریاں ہو گئی؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آئے تھے. ٹھنڈی ہوا کے تپیڑے نے اس کا استقبال کیا تھا. جدہ کی گرمی سے استنبول کی ٹھنڈی بہار تبدیلی خوشگوار تھی. بس کیک ٹیسٹنگ کے لیے شام میں بیکری جانا ہے. مجھے شام میں 4 بجے کسی سے ملنا ہے، اس کے بعد چلیں گے. ویسے ایمرجنسی ویڈنگ میں بھی تمہیں کیک یاد رہا ہے؟ ایک گھورتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی. معید نے ٹرالی ایک ہاتھ سے دھکیلتے دوسرے سے بال کھجائے. وہ ماہر گفٹ کر رہا ہے اپنے بھائی کی بیکری سے. وٹ؟ وہ ایڑیوں پہ گھومی. تم نے اسے بھی شادی پہ بلایا ہے؟ پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا. ہاں، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری بہنیں آئیں گی. کوئی تو ہونا چاہیے نا میری طرف سے. وہ بھی چمک کے بولا. وہ سینے پہ بازو لپیٹے چند لمحے اسے گھورتی رہی. یار اٹس اوکے مالا. اس نے اپنا نام جھوٹ بتایا تھا. ہر انسان جھوٹ بولتا ہے. ہاں، اگر وہ جھوٹ میں خود کو امیر کہتا اور غریب نکلتا تو زیادہ بری بات ہوتی. لیکن وہ امیر ہے تو اس کی دولت کی چکا چوند نے تمہیں اس کے گناہ بھلوا دیے ہیں. آفرین. بڑبڑا کے سر جھٹکتی وہ آگے بڑھنے لگی. اگر تمہیں اس سے مسئلہ ہے تو سب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس سے مسئلہ ہے؟ ہم 8ویں کلاس میں نہیں ہیں. تمہاری مرضی، جس کو بھی بلاؤ شادی پہ. ماہی کی مرضی، وہ جس سے بھی بات کرے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میری زندگی میں اور بہت سے مسئلے ہیں. معید نے چونکے اس سے دیکھا. زیاد کیوں نہیں آیا؟ اس نے فوراً سے چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے. وہ نکاح والے دن پہنچ جائے گا. آفس میں کچھ کام تھا. اس کا باس بہت خلوص ہے. وہ مسکرا کے بولی. وہ ایک مشرقی لڑکی تھی. اسے ساری دنیا کے سامنے اپنے شوہر کا دفاع کرنا تھا. معید نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا. تم خوش ہو نا مالا؟ ظاہر ہے، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں. اور زیاد بھی پہنچ جائے گا. ڈونٹ وری. نرمی سے مسکرا کے اس کے کونی تھپ گئی. معید نے گہری سانس خارج کی اور مسکرا دیا. مالا کہہ رہی تھی کہ وہ خوش تھی تو وہ خوش تھی. وہ مطمئن ہو گیا.
कैफ की बिला नमा इमारत पे पहर उतर रही थी। माही फरीद अपने ऑफिस में वापस आ चुका था और शबनम का डेस्क उसकी पुरानी जगह पे पहुंच चुका था। रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो चुका था और इससे सबसे ज्यादा खुश शबनम थी। इस वक्त वो कैफ की लॉबी में रिसेप्शनिस्ट सेलियन के साथ खड़ी हाल अहवाल में मसरूफ थी। जब ग्लास डोर खुले, शबनम ने गर्दन मोड़ के देखा। आंखों की पुतलियां सुकड़ी। नौवार एक खूबसूरत लड़की थी। उसने सफेद ट्राउजर पे ग्रे हाई नेक स्वेटर पहन रखा था और सफेद गरम स्कार्फ मफलर की तरह गर्दन के गिर्द यूं लपेट रखा था कि लंबे खुले बाल उसकी कैद में आ गए थे और हवा से उड़ने से कासर थे। उसके कंधों पे एक छोटा सा सफेद बैकपैक था और हाथ में मोबाइल जिस पे यकीनन गूगल मैप्स खुले थे। वो मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखती अंदर दाखिल हो रही थी। ठंड से उसकी नाक और गाल गुलाबी हो रहे थे। खुश आमदीद। सेलियन फौरन मुस्कुरा के मुतवज्जो हुई। मुझे मालिक फरीद से मिलना है, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। माहिर फरीद से? शबनम को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। सब्ज आंखों वाली लड़की ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। आंखों में हल्का सा गुस्सा था। मैंने मालिक फरीद कहा है, माहिर नहीं। दांत पे दांत जमा के तस्वीर की और वापस रिसेप्शनिस्ट को देखने लगी। शबनम को कदरे हैरत हुई। इसमें गुस्से वाली क्या बात थी? मिलते जुलते नाम है। मालिक बे ऊपर स्टडी में है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। शबनम वही जा रही है। सेलियन ने उसे इशारा किया। शबनम ने बहाना घड़ने के लिए लब खोले। जब सबरीना सिर्फ काम पे नहीं बल्कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों दोनों पे नजर रखती थी। एक मायने खेज मुस्कुराहट शबनम के लबों पे दार आई। मैं आपको वहीं ले चलती हूँ, आइए। ओके। लड़की ने कंधे उचका दिए। वो दोनों साथ साथ लिफ्ट में सवार हुई थी। शबनम ने अपना कार्ड स्वाइप किया। सब्ज बत्ती बुझी तो उसने मतलूबा फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। वो सामने देख रही थी। ये माहिर बे का ऑफिस है, मालिक तो बस एक मेहमान है, कभी कभी आते हैं। उसने फिर से कोशिश की। अलबत्ता उसने महसूस किया कि माहिर के नाम पे उसने आंखें घुमाई थी, जैसे कुछ बहुत नापसंदीदा सा हो। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने रोशनियों से चक्काचौंध मरकजी हाल दिखाई दिया। शबनम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मालिक बे ऊपर स्टडी में। शुक्रिया शबनम। वो संजीदगी से कह के सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शबनम ठहर गई। सेलियन ने एक दफा इसका नाम लिया था लेकिन उसे याद हो गया था। उसने उसे उसके नाम से पुकारा था। वो हल्के से मुस्कुरा दी। फिर एक नजर दूर कोने में बने माहिर के ऑफिस को देखा। पेट में मरोड़ पड़ने लगे। माहिर को गोश्त नहीं पसंद थी। उसे हर छोटी बड़ी बात माहिर को नहीं बतानी चाहिए। बदित उस अजनबी लड़की से मुलाकात को पेट में दबाए वो अपने डेस्क तक वापस आ गई। मगर जो सबरीना करती थी वो गोसिप के जुमरे में आता था या नहीं? वो माहिर के ऑफिस के बंद दरवाजे को देख के सोचने लगी। स्टडी के दरवाजे के सामने मखमली पर्दा गिरा था। माला ने पर्दा हटाया तो अंदर का मंजर वाज़ेह हुआ। एक तंग सी स्टडी जिसकी 3 दीवारें किताबों से भरी थीं। उसमें रखी एक कॉन्फ्रेंस टेबल जिसके दहाने पे अब्दुल मालिक फरीद बैठे मोबाइल देख रहे थे। मेज के वस्त में एक सुर्ख इमारत का मॉडल रखा था। वो अंदर दाखिल हुई तो अपनी जगह से उठे, मोबाइल रख दिया। वाल पेपर लम्हे भर को जल के बुझ गया। उस पे 3 लड़कियों की एक साथ तस्वीर दिखाई दी थी। यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो बिना मुस्कुराए पूछ रहे थे। होती भी तो मैं आ जाती, मुझे आपसे काम था। बैकपैक मेज पे रखा और उनके दाएं हाथ पहली कुर्सी पे बैठे। कहिए। वो वापस बैठे और टेक लगा ली। सूट में मजबूत सफेद बाल जल से समेटे वो बेतासुर चेहरा लिए हुए थे। कश्माला के दोनों अबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। आप मुझे काफी नहीं पूछेंगे? नहीं, मुझे तरकश काफी नहीं पसंद। उसने गहरी सांस ली और चेहरे पे आए बाल कान के पीछे अड़से। शुरू से शुरू करते हैं। वो बहुत कुछ सोच के आई थी। आपने मुझे कॉल की थी लेकिन ये नहीं बताया कि आप वही मालिक फरीद हैं या ये कि आप माहिर के चचा हैं। क्या हम यहाँ माहिर के बारे में बात करने इकट्ठे हुए हैं? उनके अबरू इस्तजाब से उठे। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए ताकि मैं फैसला कर सकूं कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। वो नरम मगर ठोस लहजे में कह रही थी। पहला सवाल क्या है? वो सोचती नजरों से उसे देख रहे थे। आपने उस दिन मुझसे मिलने बीरबल को क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं आए? जरूरत महसूस नहीं की? या शायद आप नहीं चाहते थे कि मैं आपको पहचान जाऊं? वो बगौर उनका चेहरा देख रही थी। मैंने अपना नाम बताया था, आपको पहचान जाना चाहिए था। मालिक नाम के बहुत से लोग होते हैं और मुझे नाम कुछ देर के लिए ही याद रहते हैं। मालिक फरीद ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं जानता था कि जल्द या बदेर आप माहिर की असलियत जान लेंगी और उसके हवाले से मुझसे भी नफरत करेंगी।
ایسا نہ ہوتا، میں بیربل سے بھی نفرت نہیں کرتی۔ بیربل سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ انہوں نے شانے جھکائے۔ نیکسٹ۔ میرا ریستوران ماہر نے نہیں بلکہ آپ نے خریدا تھا، کیا یہ درست ہے؟ وہ ان پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ نہیں، کیونکہ وہ آپ کا ریستوران نہیں تھا، وہ ظہیر کا تھا، اسے میں نے خریدا تھا اور ماہر نے تفصیل میں گئے بغیر دستخط کیے تھے۔ یہ ہمارا روٹین کا کام ہے۔ ان کے الفاظ بے رحم تھے، اس کے اندر کچھ چھلنی سا ہو گیا تھا۔ بیربل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ماہر کو میرا باڈی گارڈ بننے کے لیے کہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کرے، لیکن پھر آپ نے اسے لاہور چھوڑنے کے لیے بھی کہا۔ ہاں، کیونکہ ماہر کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسانوں کو ہارٹ کر جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو ہارٹ کرے۔ مالک صاحب، وہ آگے کو ہوئی اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری زندگی کے ہر بڑے ایونٹ میں آپ کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے ہلکے سے شانے جھکائے۔ تصادف؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، شک، اعتبار، الجھن۔ جب خاموشی طویل ہوئی تو وہ کھنکارے۔ ماہر کو کوئی انسان کچھ بھی کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی زندگی میرے لیے سب سے اوپر ہے اور اس سب سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ہر عمل اس کی چوائس تھا، جیسے آپ کا یہاں آنا آپ کی چوائس ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی، وہ سانس جسے کنٹرول کرنا اسے اسی شخص نے سکھایا تھا۔ اس پہ اعتبار کر کے اس نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مجھے آپ سے کام ہے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے متوجہ تھے۔ شبنم نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو ماہر کرسی موڑ کے بیٹھا تھا۔ اس کا رخ پرنٹر کی طرف تھا۔ زوں زوں کی آواز کے ساتھ کچھ کاغذ پرنٹ ہو کے نکل رہے تھے، جن کو وہ ایک ایک کر کے اٹھاتا جاتا تھا۔ آپ نے بیربل کے کارڈز کی اسٹیٹمنٹ مانگی تھی؟ شبنم کھنکارتی ہوئی سامنے آئی۔ اور وہ تم گزشتہ ہفتہ مجھے دے چکی ہو۔ وہ اپنے کاغذات کی طرف متوجہ تھا۔ شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے اور کوٹ پیچھے ہینگر پہ لٹکا تھا۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ سے کیا اندازہ ہوا؟ وہ بات کو طول دیتی میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پیٹ میں پڑتے مروڑ شدت اختیار کر چکے تھے۔ یہی کہ وہ ڈیزائنر سٹور سے مہنگے پروڈکٹس لے کر کسی دولت کی لالچی لڑکی کو دے رہا ہے۔ بیربل اپنی مرضی سے تحفے خریدتا ہے، کیا پتا وہ خود بھی امیر ہو، کیونکہ امیر لوگ بھی انہی ڈیزائنرز کو پہنتے ہیں۔ ماہی نے قدرے اکتا کے اسے دیکھا۔ اس کا وقت سایہ کاری تھی۔ ڈیزائنر ویئر دو طرح کا ہوتا ہے شبنم خانم، ایک وہ جو مہنگا ہوتا ہے اور اس پہ بڑا بڑا کر کے ڈیزائنر لوگو لگا ہوتا ہے، دوسرا وہ جو زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اولڈ منی رکھنے والے امیر لوگ دوسری طرح کا ڈیزائنر ویئر خریدتے ہیں کیونکہ انہیں وہ چیزیں ان کی کوالٹی کی وجہ سے درکار ہوتی ہیں، لیکن نئے پیسے والے یا امیر دکھنے کے شوقین لوگ پہلی طرح کا مال خریدتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اپنی عمارت دکھا سکے۔ ہر وہ چیز جو بیربل لے رہا ہے وہ اس لڑکی کی پسند سے لے رہا ہے، اور ان سب پروڈکٹس کو گوگل کرو تو تمہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں کام کر لوں؟ شیور۔ شبنم قدرے دھیمی پڑی اور پیٹ میں پڑتے مروڑ دباتی دروازے تک چلی آئی، لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ بے اختیار واپس پلٹی۔ مالک بے اوپر اسٹڈی میں کسی سے مل رہے ہیں؟ تیزی سے اس کی میز تک آئے۔ پھر وہ کاغذات کو اب فائل میں لگا رہا تھا۔ مالک اکثر فرید ہولڈنگ کی میٹنگز وہیں کرتا ہے۔ بزنس میٹنگ نہیں ہے، ذاتی میٹنگ ہے۔ انہوں نے کافی تک نہیں منگوائی تاکہ کوئی اوپر نہ آئے، نہ ہی اس کا نام ریسیپشن پہ لکھوایا۔ مالک کا ہر کام فرید ہولڈنگ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کمپنی کا سی ای او کون ہے؟ اس نے رک کے جیسے سوچا۔ ارے ہاں، وہ تو میں ہوں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر مجھے اس سے کیوں مسئلہ ہوگا؟ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ شبنم نے جھک کے رازداری سے سرگوشی کی۔ دل کا بوجھ بالآخر ہلکا ہوا۔ اس کے بعد ماہی نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ شبنم؟ اس نے شبنم کے انداز میں آواز دھیمی کی۔ یعنی تمہیں مالک پسند ہے اور تم جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے وہ عمر میں کافی بڑا ہے، بال بالکل سفید ہے، لیکن پیسہ بہت ہے اس کے پاس۔ اللہ اللہ! وہ پیر پٹک کے سیدھی ہوئی، سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، میں صرف آپ کے انکل پہ نظر رکھ رہی تھی کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں تو تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اب میں کام کر لوں؟ اس نے جیسے تھک کے اسے دیکھا۔ شبنم نے ناک سکوڑی اور ہوں کہہ کے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ بیربل ہوتا تو پوری توجہ سے اس کی بات سنتا اور اب تک اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا معلوم کر چکا تھا۔ شبنم کے جانے کے بعد اس نے پیپر کلپ اٹھانے کے لیے چہرہ اٹھایا تو نگاہ ڈیسک کیلنڈر پہ پڑی۔ اتوار کے گرد گول دائرہ لگا تھا، موعید کا نکاح۔ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے،
माला ने मुझे कॉल करके मालिक का नंबर मांगा था। प्रिंटर हनूज चल रहा था और कागज प्रिंट होके बाहर निकल रहे थे, लेकिन उसे सब भूल चुका था। वो तेजी से बाहर आया। शबनम ने चौंके उसे ऑफिस से निकलते देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दी। अभी वो जीनों के वश में था। जब वो शबनम के डेस्क के करीब से गुजरा तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसका रुख सीढ़ियों की जानिब था। वो अभी जीनों के वश में था। जब दरमियान में लगे आईने पे निगाह पड़ी, माहिर के कदम वहीं जम गए। स्टडी का पर्दा हटा था। अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मालिक सरबराही कुर्सी पे बैठा था और तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। वो उसके दाएं हाथ बैठी हाथ उठा के हिलाती हुई उसको अपनी बात समझा रही थी। साउंड प्रूफ दरवाजों से आवाज नहीं आती थी। उसे आवाज सुननी भी नहीं थी। वो बस मबहूस सा उसे देख रहा था। गर्दन में हाईनेक पहने, बिना मेकअप के शफाफ चेहरा। बात करते हुए वो बाल कान के पीछे अड़स रही थी। उंगली में मोती वाली अंगूठी चमकी थी। उसका वजूद वहीं जंजीर हो गया। वक्त भी जैसे थम गया। काश वो मुख्तलिफ हालात में मिले होते। सबरीना, मैं सबरीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। मालिक फरीद ने कदरे चौंक के उससे देखा। माहिर की सेक्रेटरी सबरीना? उसके बारे में आपको माहिर से बात करनी चाहिए। आप फरीद होल्डिंग के एक्टिंग सीईओ हैं। मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था, वहाँ वो इस कंपनी को छोड़ चुका है और मेरा नहीं ख्याल कि मैं उससे कोई भी बात करना चाहती हूँ। मैं सबरीना को नहीं जानता, लेकिन कंपनी में उसके रिकॉर्ड्स होंगे। मुझे उसकी फाइल चाहिए, उसके बारे में हर वो मालूमात जो कंपनी के पास हो। वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी और अब उसकी फैमिली कहाँ है। लेकिन क्यों? उसने इस तराबी अंदाज में कान के पीछे बाल अड़से। सबरीना मेरे शोहर की मंगेतर थी। मालिक फरीद ने चौंक के उसे देखा। माथे पे लकीरें उभरी। नहीं, सबरीना का कोई मंगेतर या बॉयफ्रेंड नहीं था। वो अकेली थी। माला ने मेज पे रखी मुट्ठी भींच ली। वो ज़ियाद की मंगेतर थी, उसने जोर देकर कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाया हो। मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे याद है कि उसका कोई मंगेतर नहीं था। मेरा शोहर उसका अपनी मंगेतर बताता है। मैं सच जानना चाहती हूँ। नहीं, आप अपने शोहर की जासूसी कर रही हैं और ये अच्छी बात नहीं है। शक रिश्तों को खा जाता है। वैसे भी वो लड़की मर चुकी है, उसकी जिंदगी में नहीं है, यानी वो आपकी जिंदगी मुतासर नहीं कर सकती। बात किसी दूसरी औरत की नहीं, सच और झूठ की है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा शोहर मुझसे क्या क्या छुपाता रहा है। मालिक फरीद ने गहरी सांस लेकर टेक लगाई। उनका चेहरा हनूस बेतासुर था। इसलिए आप पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि आपको खुद भी मालूम है कि आप गलत कर रही हैं। मैं नहीं चाहती कि ज़ात को मालूम हो कि मैं सबरीना को खोज रही हूँ। शक शादी को तबाह कर देता है, रिश्तों को निगल लेता है। क्या वाकई अपने शोहर से बात करने की बजाय इस तरह का कदम उठाना चाहती हैं? कुर्सी पे बैठी लड़की चंद लम्हे उन्हें देखती रही। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप बैकडोर से काम करने वालों में से नहीं थी। आप पुलिस स्टेशन जाके मुकाबला करने वालों में से थी, और आपने कहा था कि वो बहादुरी मगर बेवकूफ़ी थी। मालिक फरीद पहली दफा हल्का सा मुस्कुराए, फिर सर को जुम्बिश दी। ओके, मैं इस अक्लमंदी में आपका साथ दूंगा। थैंक यू। शायद आपको लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन माँ नहीं है। वो होती तो बताती कि क्या करना है। स्टडी की 3 दीवारें खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। चंद साने खामोशी की नजर हुए, फिर वो धीरे से आगे हुए और उसकी आंखों में झांका। माँ मर जाए तभी हर इंसान जानता है कि वो इस वक्त होती तो क्या कहती। वो एक लम्हे के लिए मुंजमद हो गई, साकर, ठंडी। कल इसी वक्त इसी जगह पे आ जाइएगा। मैं सबरीना की मुकम्मल फाइल आपके हवाले कर दूंगा। उनका लहजा पहले जैसा हो गया, बेतासुर। माला ने सारी ला दिया। एक आखिरी सवाल। उसकी आवाज निडाल सी थी। बेचैनी से बाल कान के पीछे किए। सबरीना की मौत कैसे हुई थी? उसके लबों से सवाल और दरवाजे के पट एक साथ जुदा हुए थे। उसे मैंने मारा था, और अपने सौतेले बाप को भी। आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा तो होगा। कशमाला ने चौंक के चेहरा मोड़ा। वह हशाश बशाश से अंदाज में कहता अंदर दाखिल हो रहा था। सफेद शर्ट के आस्तीन मोड़े, जल से बाल पीछे जमाए, सोगवार से मुस्कुराहट चेहरे पे लिए वो उन दोनों के सामने आया। वेलकम टू इस्तांबुल। कशमाला को देख के सानवर को हम दिया। अब वो बाजू बढ़ा के मेज से चंद कागजात इकट्ठे कर रहा था। क्या तुम्हें किसी ने दस्तक देना नहीं सिखाया? मालिक फरीद इंतहाई नागवारी से बोले तो वो चौंकी। वो अभी तक खामोश थी, एक लफ्ज भी ना कह सकी। उसे तवक्का थी कि शायद किसी कॉरिडोर में वो दिखाई दे देगा, लेकिन वो इस तरह आ जाएगा, ये उसके लिए शॉकिंग था। मैं एक मैनिपुलेटिव लायर हूँ, मुझसे आपको ऐसे कामों की तवक्का होनी चाहिए। तंज़े अंदाज में कहते हुए उसने तमाम कागज समेटे और सीधा हुआ। माला ने मुट्ठी भींची। उफ बीरबल,
آپ اپنی سیکرٹ میٹنگ جاری رکھیں، میں بس اپنے آفس سے اپنے ہی کاغذ لینے آیا تھا، اپنے پہ زور دے کر کہا۔ کچھ بہت خفا اور ناراض سا تھا اس کے لہجے میں۔ ایک گھورنے والی نظر مالک پہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک ششدر بیٹھی تھی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ نہ جانے کتنا سنا ہوگا اس نے کچھ نہیں سنا۔ وہ چند سیکنڈ پہلے آیا ہے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نیچے آیا تو اس کا موڈ خراب لگتا تھا۔ شبنم نے فوراً گردن جھکا لی۔ یقیناً مالک بے کے مہمان اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے آفس میں آ کے پرنٹر بند کیا۔ ذہن ایک دم بڑھ چکا تھا۔ وہ مزید کام نہیں کر سکتا تھا۔ بریف کیس اٹھایا، کوٹ بازو پہ ڈالا اور دوسرے ہاتھ میں وہی کاغذ لیے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس سے دوبارہ سامنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج بھی اس پہ ویسا ہی اثر رکھتی تھی اور اسے لگا تھا کہ وہ اسے بھولنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے مالک سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ریسپشنسٹ سیلیا نے اسے روکا۔ وہ کراہ کے پلٹا۔ چیک آؤٹ ٹائم پنچ کرنا بھی اسی کا اصول تھا۔ اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور تیزی سے ٹیبلٹ پہ سائن کیے، پھر فنگر پرنٹ لگایا۔ اسی پل لفٹ کے دروازے دوبارہ کھلے۔ وہ کنڈکیوں سے اسے باہر آتے دیکھ سکتا تھا۔ کیا وہ ریسپشن سے دروازے تک کا سفر اسے نظر انداز کر کے عبور کر سکتا تھا؟ وہ موبائل پہ گوگل میپس کھولے، چہرہ جھکائے لفٹ سے نکلی تھی۔ لابی میں قدم رکھتے ہوئے سر اٹھایا اور تب وہ اسے نظر آیا۔ وہ غالباً کام مکمل کر کے گھر جا رہا تھا۔ بریف کیس سے ایک باوردی ڈرائیور کو تھماتے ہوئے وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ کوٹ بازو پہ ڈالا تھا اور شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے۔ وہ کاغذ بھی ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے جو وہ اوپر لینے آیا تھا۔ کیا وہ لفٹ سے دروازے تک کا فاصلہ اسے نظر انداز کر کے عبور کر سکتی تھی؟ وہ ناک کی سیدھ میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہو؟ ڈور ناپ پہ اس کا ہاتھ رکا، گردن موڑ کے دیکھا اور ریسپشنسٹ کے ٹیبلٹ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مالا مکمل اس کی طرف گھومی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ لاکٹ ہائی نیک میں چھپا ہوا تھا۔ میں ویسی ہوں جیسی لاہور میں تھی۔ تم البتہ مختلف لگ رہے ہو، شاید اس لیے کہ ڈرائیور کے حلیے میں نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں سادہ سا طنز تھا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پین نے ریسپشنسٹ کو تھمایا، پھر اسے مقامی زبان میں کچھ کہا اور بالآخر اس کی طرف مڑا۔ وہ اسے چند فٹ فاصلے پہ یوں کھڑی تھی کہ وہ اس کے عقب میں شیشے کا دروازہ اور اس کے پار آسمان پہ اکٹھے ہوتے سیاہ بادل دیکھ سکتا تھا۔ تم مالک کو کیسے جانتی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی؟ اس کا انداز ہنوز تھا۔ یعنی کشمالہ بی بی میرے خاندان میں میرے سوا سب پہ بھروسہ کرتی ہیں۔ تم پہ بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نا؟ اس کے انداز میں غصہ نہ تھا، بس سرد مہری تھی اور بیزاری۔ وہ ہلکا سا ہنسا، سر جھکایا، جوتے سے فرش کو مسلا۔ دروازے پہ بوندے گرنے کی آواز آنے لگی تھی۔ موہت کی شادی مبارک ہو۔ تھینک یو۔ کشمالہ نے سر کو خم دیا۔ وہ اس کی بات کا جواب تن سے نہیں دے سکتی تھی۔ واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے بھیگی ہوئی کھڑکیوں کو دیکھا۔ جیسے آئی تھی۔ بارش ہو رہی ہے۔ اس نے ابرو اٹھایا۔ سنا ہے یہاں اکثر ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ استنبول میں ٹیکسی نہیں ملتی، بارش میں تو بالکل بھی نہیں۔ استنبول 101۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا تھا۔ ریسپشن سیلین خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی یہ ملاقات دیکھنا کافی دلچسپ تھا۔ تمہیں یقیناً سلطان احمد یا فاتحہ جانا ہوگا۔ اس وقت کوئی ٹیکسی تمہیں وہاں نہیں لے جائے گی۔ میرا ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ میں سلطان احمد نہیں جا رہی اور تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بیگ کندھوں سے اتاری تھی۔ میں زحمت نہیں کر رہا، ڈرائیور کرے گا، وہ فارغ کھڑا ہے۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں بس لے لوں گی۔ بس کے لیے استنبول کار چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے یہ؟ بیگ سے کار نکال کے لہرایا۔ ماہی نے گہری سانس لی، پھر ایک نظر تڑ تڑ گرتے قطروں کو دیکھا جن کو شیشے کا دروازہ اندر پہنچنے سے روکے ہوئے تھا۔ سیلین؟ وہ ریسپشنسٹ کی طرف مڑا۔ ان کو ایک چھتری؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اپنے بیگ پیک سے ایک فولڈیبل چھتری نکال رہی تھی جو فولڈ ہو کے ہاتھ جتنی چھوٹی ہو جاتی تھی۔ مالا نے نظریں اٹھائی تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹورسٹ 101؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور پلٹ گئی۔ تم نشا نتاشی جا رہی ہو؟ کیک ٹیسٹنگ کے لیے؟ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ تم پہ بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نا؟ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ دروازے خود بخود کھل گئے۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کا شور ایک دم اندر آیا۔ تم وحید سے کہہ دو
وہ کسی اور بیکری سے کیک بنوا لے۔ کشمالہ مبین نے بہت کوشش کی تھی کہ اس شخص کو دیکھ کے اسے غصہ نہ آئے، وہ جذبات نہ دکھائے، لیکن یہ ایک بات اس کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ وہ تیورا کے گھومی، کیا میں اتنی پیٹی حرکت کروں گی؟ میرے بہن بھائی جس سے بھی ملوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے کیف، ہر لفظ توڑ توڑ کے کہا۔ وہ موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ موہت سے کہو کسی اور بیکر کا بندوبست کر لے، کیونکہ اس نے چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو پہلے نہ تھا، کیونکہ بیربل چلا گیا ہے۔ اس کے ماتھے کے بال ڈھیلے ہوئے، آنکھوں میں چمبا ابھرا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ چند قدم آگے بڑھی، کھلا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، سرد ہوا کا راستہ رک گیا۔ ماہی نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی کو مسلا، پھر افسوس سے نفی میں سر جھٹکا۔ کسی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کی آواز دھیمی اور تکلیف سے پر تھی۔ ماحول ایک دم بدل گیا تھا، ان کے درمیان چھایا تناؤ بارش میں بہہ گیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، ایسے میں اس نے وہی کیا ہے جو بیربل جیسے لوگ کرتے ہیں، فیس کرنے کے بجائے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے جیسے اس کے دل پہ پیر رکھ دیا، اس نے بہت سا تھوک نکلا۔ مگر وہ اب کیسے ملے گا؟ جیسے ہمیشہ ملتا ہے۔ میں اب ان تمام جگہوں پہ جاؤں گا جہاں وہ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ پوری رات کی تلاش کے بعد وہ مل جائے، اور پھر میں اسے زبردستی گھر واپس لاؤں گا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، چھوٹے بہن بھائی یوں ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، اور بڑے کو تمام عمر ان کے ہاتھ واپس پکڑنے ہوتے ہیں۔ کچھ چمک سا گیا تھا اس لمحے میں، شاید بارش کے قطرے دیوار پہ گرتے جم گئے تھے، یا شاید وقت تھم گیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اسے تسلی کا کوئی ایک بول بولنا چاہیے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، مالا کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ وہ باہر آئے اور چھتری اوپر اٹھا کے پلی لیور اونچا کیا۔ چھاتا کھل کے سر پہ تن گیا۔ وہ سیاہ گیٹ کی طرف بڑھی، کنکھیوں سے اسے کار میں بیٹھتے دیکھ سکتی تھی۔ وہ ڈرائیور کو نکال کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ رہا تھا۔ مالا کے قدم سیاہ گیٹ سے نکل کے دائیں جانب اٹھ گئے۔ چند لمحے بعد اس کی کار باہر نکلی اور زن سے بائیں جانب بڑھ گئی۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ بس سٹاپ بارش سے بھیگ رہا تھا جب وہ شیٹ تلے بینچ پہ آ بیٹھی۔ اس کی پیلی اوٹو بس آنے میں ابھی 9 منٹ تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ان 9 منٹوں میں کیا کرنا ہے۔ تم نے بلو والے سوٹ کیس کا کیا کیا؟ کال ملاتے ہی اس نے سوال پوچھا تھا۔ کون سا سوٹ کیس؟ ماہی شاید سو رہی تھی، اس کے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا پوچھ رہی، جس میں ماں کے کامدار جوڑے تھے۔ جب ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کے کپڑے بانٹے تھے تو تم نے وہ سارے خود رکھ لیے تھے؟ ہاں، کیونکہ، اور تم نے ماں کے آدھے سے زیادہ جوتے بھی لے لیے تھے، کیوں؟ اس کے سر کے اوپر تنے شیڈ کے لوہے پہ تڑ تڑ بوندیں گر رہی تھی، کیونکہ وہ ماں کی نشانی تھے۔ ماں کی نشانی موید ہے ماہی، ان کے جوتے یا کپڑے نہیں۔ نشانیاں چیزیں نہیں، انسان ہوتے ہیں۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا تم موید کی خوشی میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر سکتی؟ وہ بولی تو آواز برہمی سے اونچی تھی۔ تم ابھی اپنی فلائٹ بک کرواؤ گی، تم شادی والے دن یہاں پہنچو گی، چاہے تمہیں جیسے بھی آنا پڑے۔ اوکے۔ ماہی کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے موبائل نیچے کیا تو دیکھا سڑک پہ گرتی بوندوں کی رفتار اب مدھم پڑ چکی تھی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی ماں اس وقت ہوتی تو کیا کہتی۔ اس کی بس آ چکی تھی، لیکن مالا اس میں سوار نہیں ہوئی۔ ہر چند منٹ بعد اس کے روٹ پہ جانے والی بس آنی تھی۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھی بارش میں بھیگتی پیلی بس کو دیکھنے لگی جس میں مسافر سوار ہو رہے تھے۔ وہ لاہور میں تھی، مبین منزل کے لاؤنج میں تخت پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کندھوں پہ بکھرے تھے اور ماں پیچھے بیٹھی ان میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی، اوشین کی CCTV فوٹیج۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، بس منزل میں وہ دو انسانوں کی گفتگو سن سکتی تھی۔ تم بھی کمال کرتی ہو بختو۔ ماں کی انگلیاں اس کے سر پہ چل رہی تھی اور زبان بخت بی پہ برہم ہو رہی تھی۔ بانو کو اتنا تو سکھانا تھا کہ جب شادی کے پہلے دن سے گالم گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اسے بچوں کی لائن لگانے کی؟ جو آدمی اس کی عزت نہیں کر سکتا، اس کے بچے پیدا کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا۔ بچے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ پیلی بس آگے بڑھ چکی تھی۔ کشمالہ کے ہاتھ بیگ کے اندر گئے اور بھورا پیکٹ باہر آیا۔ 2 انگلیوں سے پیکٹ کے اندر سے گولیوں کا پتہ نکالا۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ برتھ کنٹرول پلز تھیں۔ وہ ابھی تک پریگننٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ وہ درست وقت تھا جب اسے یہ شروع کر دینی چاہیے تھی۔ ماں نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ہوتی تو کیا کہتی۔ وہ جب تک سبرینا کی حقیقت اور ذات کا سچ نہیں جان لے گی، وہ اپنے پیروں پہ کوئی زنجیر نہیں پڑنے دے گی۔
اس نے پہلی گولی نکالی اور پھانک لی، پھر پیکٹ احتیاط سے بیگ میں واپس رکھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، اس کی مطلوبہ بس پہنچ چکی تھی۔ جدہ میں بنی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اندھیرا چھایا تھا، پردے بند تھے، کوئی ایک بتی بھی روشن نہیں تھی۔ لمبے صوفے پہ ضیاء سلطان پیر لمبے کر کے لیٹا تھا۔ شیو 1-2 دن کی بڑھی ہوئی تھی اور وہ خلا میں گو رہا تھا۔ جب میز پہ رکھا موبائل تھر تھرایا، زیاد اٹھا نہیں، بس پہلو کے بل کروٹ لی اور بازو لمبا کر کے بٹن سلائیڈ کیا، پھر سپیکر کو چھوا۔ کیسے ہو بیٹے؟ نگینہ بیگم کی آواز سارے میں گونجنے لگی۔ وہ چلی گئی تھی، اب کس کا خوف تھا؟ ٹھیک ہوں۔ وہ واپس چت لیٹ گیا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ اکیلے بھیج دیا اس کو؟ وہ چونکا، لب ہلے، لیکن پھر ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے ان کو خبر ہو جانی تھی۔ کیا کرتا؟ اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ ڈر گئے تھے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گی؟ وہ مسکرائی تھی جیسے۔ جی، ڈر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ سمجھایا تھا بیٹا کہ آپ کو اگر اس کے ساتھ ایک لمبی اور کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کو بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا، اور آپ نے اس کو ناراض کر کے بھیج دیا۔ میں کر لوں گا ہینڈل، وہ چند دن میں واپس آ جائے گی۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ اسی لیے وہ ماہر فرید سے ملی ہے؟ ضیاء سلطان کرنٹ کھا کے سیدھا ہو بیٹھا، پیر نیچے اتارے، فون جپٹ کے اٹھایا۔ نہیں، وہ اس سے کیوں ملے گی؟ وہ معید کی شادی کے لیے گئی ہے۔ کیوں کا جواب نہیں معلوم۔ کیا بات ہوئی؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ ان کم بختوں کو ہر بات کی سمجھ نہیں آتی نا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ موبائل جکڑے اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ میں کشمالہ کو جانتا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے ملی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا بیٹا، اور آپ کی ماں آپ کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دم نہیں کرتی۔ زیاد نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی، شدت ضبط سے چہرے کی نسیں ابھرنے لگیں۔ وہ میرے ساتھ ایسے نہیں۔ اس کا سانس پھول گیا۔ اگر اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے تو آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ رک رک کے کہہ رہی تھی، انہیں سانس چڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھ نہیں رہی کہ میں کیا چاہتا ہوں امی؟ وہ دبا دبا سا چیخا۔ میں وہ زندگی چھوڑ چکا ہوں، میں ایک نیا ورک پلٹ رہا ہوں، ایمانداری سے، سچائی سے۔ آپ مجھے پھر اسی زندگی میں دھکیل رہی ہیں۔ آپ وہی کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ آپ کشمالہ کو کھو دو گے۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ نگینہ بیگم کی آواز کے میں تکلیف برقرار تھی، لیکن لہجہ ایک دم بدلا، اس میں کرختگی دارای روب بھی۔ ضیاء سلطان یہ لہجہ پہچانتا تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پہ ہلکا سا خوف ظاہر ہوا، ایسا خوف جس میں تعظیم بھی تھی۔ جی سرکار۔ وہ بولا تو آواز دھیمی تھی، وہ اپنی ماں کی طاقت سے واقف تھا۔ آپ استنبول جاؤ گے پہلی دستیاب فلائٹ سے، اور وہاں آپ کو کسی کو تلاش کر کے زندہ میرے پاس لانا ہے۔ میں اس کام کے لیے آپ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کس کو؟ وہ چونکا۔ حلال کی نینی کو۔ اور یہ کام آپ کا استنبول والا کلائنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بس چونک گیا تھا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور کیا اس نے ماہر فرید کے نام پہ پراپرٹی کو سرچ کیا تھا؟ ضیاء سلطان کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ چند لمحے پہلا والا شخص اب غائب تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے ہوم آفس میں آیا۔ ہاں، اس نے تمام ایڈریسز ولایت کو بھیجے ہیں، لیکن وہ ان گھروں کو چیک کرنے سے پہلے گرفتار ہو چکا تھا۔ فون بند کر کے وہ میز تک آیا اور دراز کھولا۔ وہ اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ اندر ایک نارنجی ڈبی رکھی تھی جس میں سفید گولیاں تھی۔ اس نے چند گولیاں پھانکی اور ڈبی جیب میں رکھ لی، پھر دراز میں ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ اس کے پاسپورٹس وہاں نہیں تھے۔ ضیاء سلطان نے چمبے سے چہرہ اٹھایا۔ اس نے جدہ آنے کے بعد اپنے پاسپورٹ یہی رکھے تھے، پھر وہ کہاں گئے؟ ایک خدشہ سا تھا، سر اٹھانے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف آیا۔ کمرہ نفاست سے بنا تھا۔ وہ جانے سے پہلے سب جوڑ کے گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے الماری میں بنا لاکر کھولا جس میں وہ عام چیزیں رکھتا تھا، پیسے، کاغذات۔ یہاں باقی چیزیں مالا کی ہوتی تھی۔ اس کے پاسپورٹس وہاں رکھے تھے، بالکل سامنے۔ ضیاء سلطان کے چہرے کا رنگ نچڑنے لگا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا، پھر اطراف میں دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ وہی تھے۔ یہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ سرکار۔ اس کے لب کپ کپائے۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ان سے علیحدہ کر سکتا ہے؟
मोदा के साल पे 2 हैकल पत्थरों की कतारें सजी थीं। ये ऐसा साहिल ना था जिस पर पानी और रेत एक दूसरे में मिल जाते हैं, बल्कि पत्थरों से आगे सीधा कई फुट गहरा पानी शुरू हो जाता था। ये मरमरा का समंदर था। साहिल से पीछे देखो तो एक बड़ा सा सरसब्ज पार्क था। पार्क और साहिल के पत्थरों के दरमियान एक सड़क थी जो जॉगिंग करने वालों का ट्रैक थी। अलबत्ता अंधेरा होने के बाद यहाँ बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। घास पे बने बेंच भी खाली थे। दूर मोदा की इमारतों की स्काई लाइन दिखाई दे रही थी। ऐसे में एक बड़े पत्थर पे बीरबल बैठा था, एक घुटना आसमान की तरफ खड़ा किए, एक टांग सीधी किए वो समंदर को देख रहा था। वो हाथ में पकड़े ब्रेड के टुकड़े तोड़ तोड़ के दूर उछाल रहा था। चंद बगले उड़ते हुए उस तरफ आ रहे थे। दफ्तर कदमों की आवाज आई तो वो गैर आरामदेह हुआ। माथे पे तेवड़ियां चढ़ाई, पलट के देखा। आने वाले का चेहरा देख के गुंग रह गया। तुम यहाँ कैसे? शौक के बाद चेहरे पे नाराजगी दर आई। गुस्से से ब्रेड पानी की तरफ उछाल दी। तुम मोबाइल बेकरी में छोड़ के चले गए थे। तुम्हारी कार को ट्रेस करना पड़ा। टैक्सी लेते तो मैं इतनी जल्दी तुम्हें ना ढूंढ सकता। माहिर हाथ में जूते उठाए पत्थरों पे एहतियात से नंगे पैर चलता उसके करीब आ रहा था। सफेद शर्ट के आस्तीन पीछे मुड़े थे, वो टाई ढीली थी। मुझे अकेला छोड़ दो। बीरबल उकताहट से स्याह पानी के पार रोशन इमारतों की स्काई लाइन देख रहा था। वो रात के अंधेरे में दमक रही थी। छोड़ दूंगा, थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठने आया हूँ। वो उसके करीब एक बड़े पत्थर पे बैठा। चंद लम्हे खामोशी से कटे, सिर्फ बहती लहरों का शोर सुनाई देता रहा। उसने तुम्हें छोड़ा या तुमने उसे? थोड़ी देर बाद उसने आगाज किया। बीरबल ने कराह के आंखें मींची, लेकिन जवाब देने की सिवा कोई चारा ना था। उसने छोड़ा, उसे कोई बेहतर मिल गया था, हर दफा की तरह। माही ने जैसे समझ के सारे लाया। बीरबल ने चेहरा मोड़ के जख्मी नजरों से उसे देखा। वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी। तुम्हारी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री कुछ और कह रही है। वो सब शॉपिंग मैंने उसे खुद करवाई थी यार, उसने कुछ नहीं मांगा था। वो जैसे चिढ़ गया। और क्या उसने वो चीजें वापस की? वो एक लम्हे के लिए लाजवाब रह गया, फिर एक कंकर उठाया, जोर से पानी की तरफ उछाला। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, झूठी और धोखेबाज। कंकर ने स्याह पानी में गोता खाया और एक दायरा बनाता गया। सब लड़कियां जो तुम्हें मिलती हैं वो एक जैसी होती हैं। वो सुकून से तस्वीर की। यानी मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी। माहिर धीरे से हंसा, फिर नफी में सर हिलाया। मेरा जवाब तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हल्के से कंधे उचकाए, वो भी पानी को देख रहा था। मुझे तुम भी पसंद नहीं हो, इसलिए खुल के कहो। ओके, तुम मुझसे पहली दफा कहाँ मिले थे? बीरबल कुछ कहने लगा, लेकिन इससे पहले वो बोल उठा। मुझे गैस करने दो, किसी एलीट पार्टी में, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में, डाउनटाउन की किसी महंगी कॉफी शॉप में। उसकी आवाज धीमी हुई। हम दोनों एक साथ किताब में लगे थे। मैंने बात का आगाज किया और यूं हमारी दोस्ती होगी। उसने सारी किताब में से तुमसे क्यों बात की? क्योंकि तुम्हारे बरक्स उसे मेरी शख्सियत में कुछ अच्छा लगा होगा। दांत किचकिचा के बोला। कॉफी शॉप के कतार में खड़े होके एक 100 लीरा की कॉफी खरीदने वाले की शख्सियत नहीं, अमारत टटोली जा सकती है। तुमने हर वो शय पहन रखी होगी जिसका ब्रांड देखने वाले को मालूम हो सकता है। फोन, जूते, कपड़े, वॉच। इससे क्या होता है? अगर तुम एक फैंसी जगह पे खुद को ब्रांड्स में लपेट के जाओगे तो ऐसे ही लोग तुम्हारे करीब आएंगे जो इन चीजों से मुतासर होते हैं। कभी किसी तंग तरीक बाजार में सादा कपड़ों में जाओ, किसी लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ो, पब्लिक प्लेस पे बैठो, तब तुम उन लोगों को अपनी तरफ खींचोगे जो खालिस होते हैं, जिन्हें अमीर दिखाई देने का शौक नहीं होता। यानी हर चीज में मेरा कसूर है। उसने फिर से कंकर पानी में उछाला। वह कहीं पत्थरों में ही उलझ के गिर पड़ा। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। ठीक है, वो लालची थी, लेकिन मैं उसका लालच क्यों नहीं परख सका? क्योंकि तुम और माला एक जैसे हो। उसकी निगाहें पानी पे जमी थी। माला? वो चौंका। उसका क्या जिक्र? आज मैं उससे मिला था। ओ रोमियो, मैं ये दास्तान अभी नहीं सुनना चाहता। वो शदीद उकता गया। वो खुश नहीं थी, वो उदास थी और परेशान भी। मुझे मालूम था वो उसे हर्ट करेगा। वो स्याह पानी पे चमकते इमारतों के अक्स को देखते हुए कह रहा था। नॉट इंटरेस्टेड। बीरबल ने लाने ला ताल्लुकी किया। मुझे किसी ने कहा था कि उसने मुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं कभी उसके लिए एक ऑप्शन नहीं था। दुरुस्त, तुम बुज़दिल थे। और ये भी कि उसने ज़ियाद को इसलिए चुना क्योंकि वो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन था। गलत। उसने ज़ियाद को इसलिए चुना क्योंकि वो उसके पास पहला दस्तयाब ऑप्शन था। तुम और माला एक जैसे हो। कैसे? बीरबल चौंके से देखने लगा। जब इंसान शदीद भूखा हो
اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ پہلی دستیاب شے کھا لیتا ہے، چاہے وہ جنک فوڈ ہو یا غیر صحت مندانہ غذا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، بیڈ خالی تھا اور وہ اداسی سے واٹس ایپ چیٹ دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے اسے ابھی تک کوئی میسج نہیں کیا تھا، لیکن اگر تمہارے گھر میں پہلے سے خالص اور اچھی خوراک رکھی ہو تو تم اس جنک فوڈ کو قبول نہیں کرو گے، تم صرف بہترین خوراک کو قبول کرو گے بطور ایک بونس کے، کیونکہ تمہیں بھوکا مرنے کا خوف نہیں ہوگا۔ ضیاء سلطان تیزی سے کپڑے ایک چھوٹے سے ہینڈ کیری میں ڈال رہا تھا، ساتھ ہی ایئر فونز کانوں میں لگائے وہ مسلسل کسی سے بات کر رہا تھا۔ جیسے بھوکا انسان ہر قسم کا کھانا قبول کر لیتا ہے، اسی طرح ہم وہ ہر محبت قبول کر لیتے ہیں جس کا ہم خود کو اہل سمجھتے ہیں۔ مالا صوفے پہ بیٹھی آئی پیڈ پہ بے توجہی سے انگلی پھیر رہی تھی۔ دفتن وہ بیربل کی فیٹ پہ ٹھہری، نہ جانے وہ ملا یا نہیں، اسے فکر ہوئی، پھر اس کی پروفائل کو کلک کیا، اس کی ویڈیوز کھلتی چلی گئیں۔ جس کے اندر اکیلے رہ جانے کا خوف ہوتا ہے، محبت نہ حاصل کرنے کی پریشانی ہوتی ہے، وہ ہر دستیاب محبت قبول کر لیتا ہے، اس کے تمام ریڈ فلیگز نظر انداز کر کے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے اس کے بعد اسے محبت نہیں ملے گی، وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اس کی انگلی اس پرانی ویڈیو پہ ٹھہر گئی۔ حلال کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میوزک باکس کی کنجی گھما رہے تھے، آواز اونچی تھی، یک دم سارے میں ایک دھن بجنے لگی، وہی مانوس دھن۔ کشمالہ مبین ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کے بیٹھی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، لیکن جو خود میں سیر ہوتا ہے اسے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، پھر اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے معیار کے مطابق کوئی نہیں ملے گا یا وہ تنہا رہ جائے گا۔ اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ پہلے ریڈ فلیگ پہ ہی راستہ بدل لیتا ہے۔ زیاد ایئرپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، آفیسر اس کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگا رہا تھا، پھر اس نے سر کو خم دیتے ہوئے پاسپورٹ واپس کیا۔ زیاد اسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا، اس کا چہرہ بالکل سپار تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جنک فوڈ، یہ جنک انسان مجھے ہرٹ کرے گا اور میں خود کو اذیت سے نہیں گزاروں گا۔ میں اسی لیے اس کو چھوڑ کے لاہور سے چلا آیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں بہت سے ٹراما میں گزرا ہوں، میں کسی کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ راستہ بدلوں۔ مجھے یہ انسیکیورٹی نہیں تھی کہ مجھے کبھی کوئی نہیں ملے گا۔ میں ماہر فرید ہوں، میں نے خود اس پاگل خانے سے نکالا تھا بیربل۔ میری اپنی نظر میں میری ذات بہت قیمتی ہے، اس لیے راستہ بدلنا میرے لیے آسان تھا۔ وہ بار بار اسی ویڈیو کو ری پلے کر رہی تھی، اس کی رنگت خوف سے سفید پڑ رہی تھی۔ تم اور کشمالہ ایک جیسے ہے، تم دونوں کو باپ کی محبت نہیں ملی، اس کا باپ کم عمری میں مر گیا اور تمہارے باپ نے تمہارے لیے جو پیمانہ سیٹ کیا تھا تم اس پہ پورے نہیں اتر سکے، اس لیے تم دونوں کو جہاں سے جتنی بھی محبت ملے گی تم اس کو قبول کر لو گے، کیونکہ تم لوگ خود کو اتنی سی محبت کا ہی اہل سمجھتے ہو۔ تمہیں قطار میں کھڑی لڑکی سے توجہ ملے گی تو تم لے لو گے، اس کو اپنے کزن کا رشتہ ملا، اس نے لے لیا، کیونکہ اس کو اکیلے رہ جانے کا خوف تھا، تمہیں بھی ہے۔ یہ ایک تاریک سا ہوٹل روم تھا جس میں زیاد بیٹھا تھا، اس کے سامنے چند کاغذ بکھرے تھے، وہ ٹیبلٹ پہ کچھ دیکھتا پینسل سے کانٹے لگا رہا تھا، پھر بالآخر ایک نقطے کے گرد اس نے دائرہ کھینچا، لبوں پہ مسکراہٹ دار آئی۔ ماہر فرید کے بھائی بیربل فرید کے نام پر ایک کاٹیج ہے جو استنبول کی ایک مصنوعی جھیل کے ساتھ واقع ہے، وہ یہیں ملے گی، اور محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی جن کو اکیلے رہ جانے کا خوف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو صرف ٹاکسک پارٹنر ملتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بے تابی ان کے پاس ایسے ہی لوگ کھینچ کے لاتی ہے جو انہی کی طرح بے تاب ہوتے ہیں، انسیکیور، کسی مقصد کو چھپائے ہوئے، پھر چاہے وہ سحر عشق کریں یا دولت کے لالچی ہوں۔ وہ اب بیربل کی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی، ایک ایک تصویر، ایک ایک ویڈیو، حلال کا میوزک باکس کہیں نہیں تھا۔ پھر اعلیٰ معیار کا شخص کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہر دستک پہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ اپنا معیار بلند کیا جاتا ہے۔ جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، محبت ان سے دور بھاگتی ہے۔ یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، خود پہ محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کو قابل بناتے ہیں۔ جس کے دل میں اتنا سا بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ بیربل نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، اسے ماہر کی کوئی بات پسند نہیں آئی تھی۔ اب اٹھو اور گھر چلو، تم نے میت کی شادی کا کیک بنانا ہے، اس سے کہو کسی دوسری بیکری سے بنوا لے۔ اگر تم کام پہ واپس نہ آ گئے تو میں کیف میں سب کو بتا دوں گا کہ تمہارا دل کیسے ٹوٹا ہے، اور اگلی دفعہ جب تم میرے آفس میں داخل ہوگے تو ہر طرف سے کافی کی قطار والی لڑکی کی آوازیں تم پر کسی جائیں گی، اور تمام۔ وہ کپڑے جھاڑتا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
دوسروں کے لیے ماہر بے کو سب پتا ہے محبت کے بارے میں، لیکن خود پھر بھی اکیلا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے پتھروں سے اتر رہا تھا۔ اسی پل اس کا فون بجنے لگا۔ باہر نے قدرے اتاہٹ سے جیب سے موبائل نکالا، پھر نام دے کے ٹھہر گیا۔ ساری دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ مالا، اس نے بے یقینی سے فون کان سے لگایا۔ بیربل بھی ٹھہر گیا۔ میں بیربل کو کال کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر آف ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ اس کا جیسے سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن تم نے کہا تھا کہ اگر میں حلال کی مدد کر سکوں تو انکار نہ کروں، وہ تیز سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ لیکن میں نے حلال کے میموریل ڈنر کے بارے میں پڑھا ہے، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مر چکی ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ اس کا میوزک باکس کہاں ہے؟ مودا کے ساحل پہ کھڑا ماہر فرید وہیں ٹھہر گیا۔ لہروں کا شور لمحے بھر کو تھم گیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ ہی کھو گیا تھا، یعنی وہ اب بھی اس کے پاس ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ کیف، وہ بولی تو اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ وہ لاہور میں ہے یا اس کے بالکل قریب کسی شہر میں۔ وہ کسی مسجد کے پاس رہتی ہے، اتنا پاس کہ ہر صبح فجر کی اذان پہ وہ جاگ جاتی ہے اور اپنا میوزک باکس بجاتی ہے۔ وہ کسی کو بلا رہی ہے۔ اس کی آواز میں کچھ نہ تھا، گئے زمانوں کے گلے شکوے، طنز سب غائب تھا۔ وہ پریشان تھی، وہ فکر مند تھی۔ تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ وہ معتجب تھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ماہر نے تیزی سے فون نیچے کیا اور کال بیک کا بٹن دبایا اور تبھی اس کی نظر نئے میسج پہ پڑی۔ او نو چنگیز، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تیزی سے پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگا۔ بیربل نے افسوس سے اسے دیکھ کے سر جھٹکا۔ اسے تنہا ہی واپس جانا تھا۔ تمہیں اس کے جمعرات کو گرفتار کرنا تھا، آج بدھ ہے۔ وہ ایک نیم اندھیر کمرہ تھا جس کی ایک دیوار آدھی شیشے کی بنی تھی۔ اس کے پار ایک دوسرے روشن کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک میز رکھی تھی اور 2 کرسیاں۔ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی۔ اس کی فرنچ کٹ تھی اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پہ ایک بلب جھول رہا تھا جس کی روشنی سارے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ دونوں نیم اندھیر کمرے میں کھڑے اسے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی گرل فرینڈ کے کریڈینشلز استعمال کر کے تمہارے بارے میں معلومات نکلوائی ہیں، اس لیے مجھے اسے فوری گرفتار کرنا تھا۔ تم ایک دن مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ وہ برہم ہوا۔ تاکہ تم انقرہ سے واپس آ جاؤ؟ چنگیز نے غور سے اسے دیکھا۔ لیکن تم تو انقرہ گئے ہی نہیں، پھر تم نے جمعرات کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا، ماتھے پہ بل لیے ناخوشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ فرنچ کٹ والے آدمی کے لیے شیشے کی کھڑکی آئینہ تھی۔ وہ اس میں اپنا عکس دیکھتا بال درست کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کار کا وارنٹ نکلوا کے اسے فرانسنک میں بھیج دیا ہے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ ایک کمزور ایلیبی ہے، وہ تمہارا حملہ آور ہو سکتا ہے لیکن وہ اعتراف جرم نہیں کر رہا۔ اگر تم اس سے بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ماہر نے استہزائیہ سا جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ میں اسے 24 گھنٹے سے زیادہ اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتا، یا مجھے اس کو چارج کرنا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم اس کو کل گرفتار کرتے تو میں اس کو سوموار تک تحویل میں رکھ سکتا تھا کیونکہ اس جمعے کو عدالتوں کی چھٹی ہے۔ اس نے تیزی سے بات مکمل کی۔ یہ 3 دن کا طویل ترین ویکینڈ تھا، ہے نا؟ اس کی آواز غصے بھرے تن سے بلند ہوئی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ ابرو بھینچے شیشے کے پار بیٹھے شخص کو گھورے گیا۔ اس کے گردن میں پہنا سیاہ تعویذ واضح تھا۔ تم انقرہ نہیں جا رہے تھے، تم صرف 3 دن تک اس آدمی کو حراست میں رکھوانا چاہتے تھے۔ میں تمہارا دوست تھا ماہر، لیکن تم نے مجھے بھی استعمال کیا۔ تمہیں اس کو گرفتار کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ماہر فرید کا چہرہ بالکل سپار تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا چنگیز نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے وہی کیا جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے، قانون ہے۔ میں اپنی جاب کر رہا ہوں ماہر بے، تمہارے پاس اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس کو صبح سے پہلے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم صبح تک اعتراف کروا لو تو میں اس کو چارج کر کے جیل بھیج دوں گا۔ اعتراف کی کیا ضرورت ہے، میری گواہی ہے نا؟ اس نے سکون سے چہرہ چنگیز کی طرف موڑا۔ میں اس کو پہچان گیا ہوں، یہ وہی آدمی ہے جس نے SUV سے مجھے ٹکر ماری تھی۔ چنگیز نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ لیکن تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تم نے حملہ آور کو نہیں دیکھا۔ اس وقت میں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ ہسپتال میں تھا، نشہ آور ادویات کے زیر اثر تھا، یادداشت کام نہیں کر رہی تھی، لیکن اب اس نے کن پٹی کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ سب واپس آ گیا ہے۔ وہ مسکرا کے اس کی طرف گھوما اور انگلی سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔
وہ یہی آدمی تھا۔ شکریہ میرے دوست۔ اس کا کندھا تھپکا۔ چنگیز نے تیزی سے کندھا پیچھے کیا اور غور سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے، تمہیں اپنا حملہ آور یاد نہیں تھا۔ میرا بیان لکھو۔ اسٹینڈرڈ پروسیجر کومسار بے۔ اس نے ٹائی کی ڈھیلی ناٹ کو اوپر کسا۔ ماہر، یہ کوئی گیم نہیں ہے، تمہیں عدالت میں پیش ہو کے گواہی دینی ہوگی۔ اگر تم نے جھوٹی گواہی دی تو تم جیل چلے جاؤ گے۔ وہ اب جیسے پریشان ہوا۔ میرا بیان لکھواؤ کومسار بے۔ وہ زور دے کر بولا۔ تم قانون کو مذاق سمجھتے ہو؟ نہیں، میں قانون کو بہت سیریسلی لیتا ہوں، اسی لیے میں ہر 3 ماہ بعد پولیس ڈنرز میں شرکت کرتا ہوں، اور ان ڈنرز میں دی گئی تمہاری ساری ڈونیشن کے باوجود اگر تمہاری گواہی جھوٹی ہوئی تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا۔ اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ پھر چنگیز کو پہلے آپ کا اشارہ کیا۔ وہ اسے گھورتا ہوا باہر آیا۔ کتنی دیر لگے گی بیان ریکارڈ کروانے میں؟ وہ گھڑی دیکھتا اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ اس کا انداز بالکل پرسکون تھا۔ مصنوعی جھیل اس رات ویران پڑی تھی۔ دور دور تک جنگل نما علاقہ بنا تھا، اونچے درخت اور فاصلے فاصلے پہ بنے کاٹیج۔ ایسے ہی ایک کاٹیج کی ایک کھڑکی روشن تھی۔ ضیاء سلطان درختوں کی اوٹ میں کھڑا اس کاٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا تھا، کوئی آمد و رفت نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر وہ آگے بڑھا، کچن کے عقبی دروازے کی طرف آیا۔ اس نے سر پہ پی کیپ اور چہرے پہ سرجیکل ماسک پہن رکھا تھا۔ 2 پنز لاک میں گھسائیں۔ چند لمحے بعد لاک کھل گیا۔ ناب گھمایا تو دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ چوکھٹ سے ہلتا ہوا۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ گھر خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ بیڈ روم کی الماری میں کسی عورت کے مٹیالے اور سنمئی رنگ کے کپڑے کھڑے تھے۔ لیونگ روم میں آتش دان کے ساتھ ونگ چیئر رکھی تھی، جس پہ ایک کتاب الٹی رکھی تھی، جیسے کوئی اس کو پڑھ رہا ہو اور یوں ہی چھوڑ گیا ہو۔ کچن کاؤنٹر پہ سبزیاں رکھی تھی جو تازہ تھی۔ اس نے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولا، الماریاں چیک کی۔ گھر صاف ستھرا تھا، اس کی صفائی روز کی جاتی تھی۔ وہ عورت یقیناً اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن فی الحال وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے بتیاں بجھا دیں اور کچن کاؤنٹر کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک بریٹا پستول انگلیوں میں گھماتا اب وہ خاموشی سے گھڑی کی ٹک ٹک سن رہا تھا۔ رات سفر کرتی رہی، سیاہی میں سے سیاہی نکلتی رہی، یہاں تک کہ تیسرا پہر آن پہنچا۔ دفتن دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ضیاء تیزی سے سیدھا ہوا، بریٹا ہاتھ میں لیے وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور نوارد کے قدم اندر داخل ہوئے۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے، کاٹیج کے باہر برف کے گالے گر رہے تھے اور اس کے ساتھ ونگ چیئر پہ بیٹھی حلال اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری نینی کون ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ماہی نے کتاب کا صفحہ موڑا اور گہری سانس لی۔ وہ جھیل کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم ہے، اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ تمہارے سب کاموں کی ذمہ دار ہوگی۔ مگر وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارا خیال رکھے گی، تمہیں نیل پینٹ لگائے گی۔ اس کے ناخنوں کی طرف اشارہ کیا جن پہ صرف نیل پالش لگی تھی، اور جب تم بور ہوگی تو تمہیں کہانی سنائے گی۔ آخر میں وہ مسکرایا اور کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ حلال ایک دم ہنس پڑی، گال کا گھڑا واضح ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے واپس اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا اور ماہر نے کتاب کھول لی۔ کاؤنٹر پہ کھڑی بیربل نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک منٹ، حلال کی نینی کون ہے؟ حلال کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ جس نے مجھے یہ نیل پینٹ لگایا ہے۔ فخر سے ہاتھ اونچا کر کے دکھایا۔ جب وہ اسی طرح الجھن سے اسے دیکھتا رہا تو اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ ماہر بھائی۔ نوارد نے بتی جلائی اور سیدھا آتش دان کی طرف بڑھ گیا۔ کاٹیج پل بھر میں روشن ہو گیا اور ضیاء سلطان کا پستول والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اس کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ استنبول میں خوش آمدید۔ ماہر فرید نے آتش دان میں لگے ہیٹر کا بٹن گھمایا، پھر اس کی طرف گھوما اور سادگی سے مسکرایا۔ میں اس ملاقات کی توقع ویکینڈ پہ کر رہا تھا، لیکن تم لوگوں کو بہت جلدی تھی۔ وہ ونگ چیئر پہ بیٹھا اور جوتوں سمیت پیر اوٹومن پہ رکھ لیے۔ اب وہ بہت فرصت سے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضیاء قدم قدم چلتا سامنے آیا۔ اس کے چہرے سے شاک کا تاثر غائب ہو چکا تھا، وہ اب بالکل سپار تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور یہاں کوئی اور نہیں رہتا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ گردن اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حلال کی کوئی نینی نہیں تھی، ہم نے کبھی ہائر ہی نہیں کی۔
یہ صرف ایک مذاق تھا جو ہم آپس میں کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر غالب نواز چند دن کے لیے مقید ہو جائے تو سرکار اس گم شدہ عورت کے پیچھے کسی کو ضرور بھیجے گا، اپنے سب سے قابل بھروسہ مرید کو۔ لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تم ہوگے، ضیاء سلطان۔ ضیاء نے کچھ نہیں کہا، وہ آنکھوں کی پتریاں سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ اس جگہ کے بارے میں صرف تمہیں ایک انسان بتا سکتا تھا اور وہ خود حلال ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، لیکن میں اب اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ اب تم لوگ خود میرے پاس آؤ گے۔ بیٹھو ضیاء سلطان، مجھے ایسے مت دیکھو، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اور تمہیں چند باتیں کرنی ہیں۔